चलो पीछे चलो। नारे तकबीर। محمد شباہت حسین صاحب کی جو ہے شاکوشی کی جائے گی. ہمارے ایم ایل اے صاحب سے گزارش کی جاتی ہے. یہ آڑے آنا ہوگا. اس کے بعد سید سادات ناصر صاحب کی بھی گلپوشی کی جائے گی. اس کے بعد سید یوسف صاحب کی جو ہے گلپوشی کی جائے گی. ہمارے میلہ سے صدر مدرس حافظ محمد نور صاحب کی بھی ایم ایل اے صاحب جو ہے شالپوشی کر رہے ہیں. سید سادات محمد یوسف صاحب کی بھی شالپوشی کی جا رہی ہے. جو حضرات ادھر بیٹھے ہیں وہ سامنے کرسیاں لے کے ادھر آؤ. ادھر آؤ کرسیاں لے کے ادھر. سید حسین صاحب کی بھی شالپوشی کی جائے گی. تمام حضرات بیٹھ جائیں, اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں. چھوٹے بچے بالکل جو ہے پیچھے, بڑے حضرات جو ہے بالکل سامنے آ جائیں. حضرات سسٹم بالکل جو ہے سامنے ہے. ہمارے آدمی شہر کے میلے صاحب دو الفاظ آپ کے سامنے کہیں گے, اس کے بعد وہ روانہ ہوں گے. السلام علیکم, నమస్కారం. యూపీ నుంచి వచ్చినటువంటి గురువులు కూడా సలాం లేఖం తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసినటువంటి ప్రతి వారు కూడా ధన్యవాదాలు. మహిళా సోదరులు కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు మదర్సా ఖురాన్ అయినా, బైబిల్ అయినా, భగవద్గీత అయినా అందరికీ కూడా దాంట్లో ఉన్నటువంటి పవిత్రతని తెలుసుకోవడానికి ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా మనందరం తెలుసు. అందుకే ఈరోజు ఉండే పరిస్థితుల్లో జగన్ గారు కూడా ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆయన చేసే నవరత్నాల కార్యక్రమాన్ని కూడా ఖురాన్తోనా, బైబిల్తోనా, భగవద్గీతతో అంటే అంత పవిత్రతతో పోలుస్తూ దాని మీద ప్రమాణం చేసి ఏదైతే నేను ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఏదైతే హామీలు ఇచ్చినానో అవన్నీ కూడా ఈరోజు ఈ మూడింటి మీద అంటే ఖురాన్ మీద, బైబిల్ మీద, భగవద్గీత ప్రమాణం చేసి చెప్తా ఉన్నాను. అన్ని కార్యక్రమాలు అందిస్తామని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిన పరిస్థితిలో చూస్తూ ఉంటాం. యూపీ నుంచి పెద్ద గురువులు వచ్చినారు, చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ఈ మంచి కార్యక్రమానికి అంత దూరం నుంచి యూపీ నుంచి రావాలన్నా కూడా వాళ్ళు ఎంతో సంతోషంగా కార్యక్రమానికి వచ్చి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ ఈరోజు మనందరూ కూడా ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వడం జరుగుతామని చెప్పేసి కూడా నేను చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఏదన్నా ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలకి ఎప్పుడు మేము ఉంటామని చెప్పేసి మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు కూడా మా దగ్గర రావడం జరిగింది. ఈ గ్రౌండ్లో ఏర్పాటు చేసుకుంటాం కార్యక్రమాన్ని చెప్పేసి పర్మిషన్ కావాలని చెప్పేసి అడిగినప్పుడు కూడా
నేను పర్మిషన్ ఇప్పించడం జరిగిందని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఏదున్నా మీరు చేసిన సహాయంలో నేను ఇంకా తక్కువ, ఏదున్నా మీకు రుణపడి ఉన్నాను, ఏదున్నా మీకు అన్ని విధాలుగా ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా అన్ని రకాలుగా మీకు తోడుగా ఉంటానని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం కూడా సంతోషిస్తూ, ఎందుకంటే పొద్దున్నే గడప ఉండే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి, పూర్తి వరకు నేను ఉండలేకపోతున్నాను కాబట్టి మొదటనే మమ్మల్ని మాట్లాడించే విధానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఏదన్నా మీ అందరూ సరసాగా కూడెక్కున్నారని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా మేము కుటుంబంతో సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం. एमएलए साहब जो है सब आपसे इजाज़त चाह रहे हैं। ये बैठो भैया आटो जी। नाम नाम बच्चे का नाम मोहम्मद गियासुद्दीन को शोबे हिफ्ज़ की सर्टिफिकेट दी जा रही है। इसी तरीके से शोबे मौलविया से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद रफ़ीक भी वाएँ, मोहम्मद बंदनवाज वाएँ सर्टिफिकेट लें। एक मरतबा आवाज़ बुलंद दरूद मुक़द्दसा का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एक और मरतबा आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा करीब होता है। जोर से शुरू से लेकर आखिर तक एक और मरतबा। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला, जोर से, उनकी महफिल में बैठने वाला बड़ा खुश नसीब होता है। और किसी शायर ने क्या खूब कहा, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते वहीं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। स्टेज पर कादिर खुदात फिल अदोनी, कादी शहर कादी अल्ताफ साहब भी है, और हमारे खतीब साहब क़िबला भी हैं, सैयद नसीर साहब क़िबला भी हैं, दिगर उलमाए अहले सुन्नत भी हैं, और हिंदुस्तान का एक शेर औलादे गौसे आज़म एक और मर्तबा मुकर्रिर हरदिल अजीज माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला के जिनके दादा का आज यौम विलादत है, जिनसे मुराद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोहम्मद अला हब्बी आली मोहम्मद माता मोमिना। जो मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत में इंतकाल हुआ वो मोमिन होकर इंतकाल किया। यहाँ पर उलमा अहले सुन्नत का आप दीदार कर रहे हैं। आइए एक नात के बाद मैं हुजूर वाला को पेश करने जा रहा हूँ। सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला वो तलबा के असनाद पर वो दस्तखत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला खूब बरकत अता फरमाए। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन बावकार, दारुल उलूम मासूमिया एक इल्मी किला है। जरा जोर से बोले, जरा जोर से सुनिएगा। हर किसी का एक सिलसिला होता है। आपका भी हसब नसब है, हमारा भी हसब नसब है, मगर कि हमारा हसब व नसब किसी का भी हसब व नसब एक हद तक जाके मुकम्मल हो जाता है।
ایک حد تک جا کے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میرے معزز سامعین وبرکات، ذرا غور سے سنیے گا، اسی طریقے سے ہمارے اداروں کا بھی ایک حسب و نسب ہے، ہمارے اداروں کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ یہاں سے دارالعلوم معصومیہ سے شروع ہو کر یہ سلسلہ کہ اصحاب صفہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اصحاب صفہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی بنیاد رکھنے کے بعد میرے معزز سب سے پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کا انعقاد عمل میں لایا، اور اس طریقے سے میرے معزز سامعین وبرکات ذرا غور سے سنیے گا، اصحاب صفہ یہ وہ چبوترا ہے کہ جس میں امیر المومنین امیر المحدثین حضرت سرکار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے اصحاب صحابہ کرام یہاں پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قال اللہ قال رسول کی صدا کو اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے۔ میرے معزز سامعین وبرکات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتے، اور اصحاب صفہ پر بیٹھنے والے بھی مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھتے۔ مگر قربان جاؤ اصحاب صفہ پر، اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ، اسلام کا سب سے پہلی درسگاہ کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، ذرا دیکھیں تو صحیح کس طریقے سے قائم کیا تھا۔ جو حجاج کرام حج کی سعادت سے سرفراز ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے مسجد نبوی کی اصل زمین سے اس کا کٹا ذرا اونچا ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نماز نماز ہے، مگر علم دین حاصل کرنے والا اس سے بھی بڑھ کر اس کا مقام ہے۔ اصحاب صفہ مسجد نبوی سے اس کا کٹا ذرا اونچا ہے، اللہ کے رسول اس میں بٹھا کر صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ گویا کہ دنیا والوں کو ایک اشارہ دے دیا، جو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا ہوتا ہے وہ نمازی سے بڑھ کر اس کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل لگی ہوئی تھی، ایک طرف کچھ لوگ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، مسائل سیکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا یہ بھی محفل متبرک ہے، یہ بھی محفل متبرک ہے، مگر یہ وہ محفل ہے ذکر کی محفل کہ جس کو قبول کرے یا نہ کرے اللہ کے ذمہ کرم میں ہے، مگر جو سیکھنے سکھانے کی محفل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول الفاظ کہتے ہوئے اس محفل میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے معزز سامعین وبرکات، حضرت عمر بن خطاب کا قول بول کر میں حضور والا کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ان قریب ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت ہمارے اسٹیج پر آنے والی ہے کہ جن کی عمر 74 سال ہے، ذرا زور سے بولے 74 سال ہے، مگر علم دین پھیلانے کا ایسا جذبہ، نہ رات دیکھتی ہے وہ شخصیت، نہ دن دیکھتی ہے وہ شخصیت، نہ قریب دیکھتی ہے نہ دور دیکھتی ہے۔ علم دین پھیلانے کا اگر معاملہ آ جائے، عشق رسول کو پھیلانے کا معاملہ آ جائے، وہ تاج السنہ حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج الشاہ توصیف رضا خان صاحب قبلہ ان قریب ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہوں گے۔ باقی ان کا چہرہ ایسا چہرہ ہے کہ جس چہرے کو دیکھے تو اللہ کی یاد تازہ ہو جائے ماشاءاللہ۔ میرے معزز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ شخص ہمارے بازار میں خرید و فروخت کو لائے جو مسائل نہ جانتا ہو، علم دین کی اہمیت کو بتایا، علم دین کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ میرے معزز سامعین وبرکات، یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، دین علم کے قلعے ہیں۔ آج اگر اردو زندہ ہے تو انہی مدارس کی وجہ سے زندہ ہے۔ اگر مدارس نہ ہو تو اردو کہیں کہیں بولنے والے نظر آئیں گے۔ میرے معزز، فنکشن ہال میں بیٹھ کر 2 اشعار بولنے سے اردو عام نہیں ہوتی، کہ بالکل یہ اساتذہ قریہ جات سے بچوں کو لا کر ان کے زبان پر اللہ کے لفظ کو جاری و ساری کراتے ہیں۔ اردو کو عام کرنا کہا جاتا ہے۔ آج اگر اردو عام ہو رہی ہے تو یہی مدارس کا صدقہ ہے۔ آج اردو اگر زندہ ہے تو یہی مدارس کا صدقہ ہے۔ میرے معزز، آج دیکھیے ہمارے علماء اہل سنت جو اردو پر کام کر رہے ہیں کہ زخیم کتابوں کو لے کر امت کے حوالے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ میرے معزز سامعین وبرکات، نت نئی تحقیق پیش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اردو کو عام بھی کیا جا رہا ہے،
اور بہترین انداز میں دین کو بھی عام کیا جا رہا ہے. اب آئیے بلا تاخیر میں جو ہے شیر ہندوستان ذرا زور سے میں سمجھتا ہوں قریب آپ کی خاموشی ٹوٹنے والی ہے، کیونکہ ایک ایسا چہرہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے جو فی الوقت ہندوستان کی ایک رگ بن گئی ہے. میرے معزز اولاد غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید شباہت حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے بارگاہ میں میں مائک پیش کرنے جا رہا ہوں اس شعر کے ساتھ. چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو بس آپ کی زبان میں ہے. میرے معزز جب آپ بولتے ہیں تو دل روتا ہے، دل روتا ہے. اللہ اصلاح معاشرہ پر ایسی تقریریں. میرے معزز جب آپ بولتے ہیں علماء مشائخ اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں. یہ آل رسول، یہ آل بطول آج علی کا صدقہ لٹانے کے لیے ہمارے گاؤں آیا ہوا ہے. میرے معزز حضرت علی کی آل، آج یہ وہی رات ہے کہ جس رات حضرت سرکار سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی. اسی نسبت سے آج ہمارے درمیان شہر ہندوستان سید شباہت صاحب قبلہ موجود ہیں. میں حضور والا کی بارگاہ میں مائک پیش کرنے جا رہا ہوں. نعرہ تکبیر. ذرا شروع سے لے کر آخر تک ایک اور مرتبہ اپنے خاموشی کو توڑ دیں. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دیں گے. اگر دنیا میں جینا ہو تو کوہرام مچاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم معصومیہ. میرے معزز دارالعلوم معصومیہ 40 سالہ جشن کے موقع سے 30 امانتوں کو امت کے حوالے کرتا نظر آ رہا ہے. یہ وہ پھول ہے، کوئی کرناٹکا میں اپنی خوشبو کو پھیلا رہا ہے، کوئی آندھرا کے کونے کونے میں اپنی خوشبو کو پھیلا رہا ہے. یہ دبکتے چہرے واقعی ان کے قدموں کے تلووں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہیں. میرے معزز دیکھیں ان چہروں کو کہ اب یہاں سے جب ان کے سروں پر دستار باندھا جائے گا، امامہ باندھا جائے گا، اپنے گاؤں جائیں گے، کسی کو وضو کا طریقہ سکھائیں گے، کسی کو غسل کا طریقہ سکھائیں گے، کسی کو نیت سکھائیں گے. اللہ یہ دارالعلوم معصومیہ کا فیضان نہیں تو کیا ہے؟ دارالعلوم معصومیہ نعمت سید الکونین نہیں تو کیا ہے؟ یہاں سے وہ جا کر کے تراویح میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ ناز تک پورا قرآن سنا کر امت مسلمہ کو دارالعلوم معصومیہ سے قریب کرتے نظر آ رہے ہیں. میرے معزز آئیے میں بلا تاخیر شیر ہندوستان مقرر حد العزیز فاضل نوجوان عالم نبیر حضرت علامہ مولانا سید شباہت حسین صاحب قبلہ کی بارگاہ میں مائک پیش کرنے جا رہا ہوں. چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو بس آپ کی زبان میں ہے. اور ریپلائی میں میسیج بھیجیے گا بھی ٹھیک ہے جمعہ تو مبارک ہے، مگر مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ کو بلاک کر دیں گے. یہ دنیا کو سمجھیے، یہ رو کر کے سنتی ہے اور ہنس کے اڑاتی ہے. سب کو اپنا درد بتانا نہیں چاہیے، نہ سب سننے کے لائق ہوتے ہیں، نہ سب کو بتانا چاہیے. اپنا حال سب کو نہ بتاؤ. آج سے یہ بات اپنے دل میں رکھ لو، باندھ لو گانٹ میں اور اپنے عمل میں لے کر کے آؤ. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے. حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے، جو حال یہ طلباء کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی، اور میں جو تقریر کر رہا ہوں میرے لیے بھی، کہ میں اس کو اپنا حال بتاؤں. غوث اعظم فرماتے اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے. یہ گرمی کی شکایت، یہ سردی کی شکایت، اگر آپ واقعی میں کہہ کے گرمی بدل سکتے تو کریے شکایت. آپ کے کہنے سے اگر موسم تبدیل ہو سکتا ہے تو کریے شکایت، اور اگر نہیں ہو سکتا تو ایسی باتوں میں کیوں لگتے ہیں؟ موبائل پہ مزے لینے کے لیے آپ بات کرتے ہیں اور سنائے کہ صاحب گرمی بڑی ہو رہی ہے. غوث اعظم فرماتے موسموں پر اعتراض دراصل اللہ پر اعتراض ہے، چونکہ فاعل حقیقی اللہ ہے، وہی تو سب کچھ کرتا ہے.
ایک مرتبہ مدینے میں ہوا تیز چل رہی تھی، ایک سیابی نے کہہ دیا ہوا بڑی تیز چل رہی ہے، میرے حضور نے فرمایا یوں نہ کہا کرو، یوں کہو میرا رب چلا رہا ہے تو ہوا تیز چل رہی ہے۔ موسموں پر اعتراض کرنا چھوڑے اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ صرف شکر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کے حالات کو بدل سکتی ہے۔ اور درد کو چینلائز کرنا سیکھیے، درد کا فائدہ اٹھانا سیکھیے۔ درد اللہ اسے دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، سب کو درد نہیں دیتا۔ میں کشمیر گیا تھا تو کشمیر تو غیر مسلم بھی جاتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں، مگر وہاں محمد سلیم نام کا ایک آدمی تھا، اس کو کینسر تھا۔ ایک صاحب بولے آپ اس سے ملاقات کر لیجئے، اس کا حال پوچھ لیجئے۔ میں گیا اس کے پاس، میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا بڑا شکر ہے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے؟ کہنے لگے کینسر ہے؟ سنا نہیں ہے، مجھے لکھا اور پڑا کینسر ہے۔ بمبئی کے اسپتال ٹاٹا نے کہا ہے کہ تم 2 مہینے کے بعد مر جاؤ گے، تمہارا لیور جو ہے 90% اس میں جو ہے وہ کینسر کا اثر ہو چکا ہے۔ میں کہا پھر شکر کس بات کا؟ تو وہ آنکھوں میں آنسو لا کے رونے لگا اور کہنے لگا اپنے رب کا شکر نہ ادا کروں؟ کتنوں کو اچانک موت آ جاتی ہے، مگر میرے رب نے مجھے 2 مہینے کا موقع دیا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا پازیٹیو انسان نہیں دیکھا، اتنا پازیٹیو۔ میں نے پوچھا یہ داڑھی کیوں رکھائی ہے؟ کہنے لگے اور تو کوئی نیک عمل نہیں کیا، گنہگار بہت ہوں۔ تو جب سن لیا ہے کہ قبر میں جانا ہے اور حضور نے آنا ہے سرکار نے، تو پھر میں نے سوچا کہ داڑھی رکھا کے جاؤں، حضور آئیں گے تو کہہ دوں گا یا رسول اللہ اور تو کوئی نیک عمل نہیں، جب سنا آپ کے پاس جانا ہے تو آپ کی سنت رکھا کے آیا ہوں، یا رسول اللہ قبول کر لیجیے۔ کہتا ہے دن گزر جاتا ہے رات نہیں گزرتی۔ کہتا ہے میری چھوٹی بیٹی 3 مہینے کی ہے اور بڑا بیٹا 3 سال کا ہے، تو انہیں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے جیتے جی میرے بچے یتیم ہو گئے۔ کہتا ہے کینسر کی ایسی یہ ایسا ڈپریشن ایسی ٹریجڈی ہے اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ایک آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا، کہنے لگے دعا کر دے میرے گھر میں۔ اس کا 28 سال کا بیٹا اے سی لگا رہا تھا، اوپر سے نیچے گر گیا، 4 سال سے کوموں میں تھا۔ ماں اس کی لیٹرین پیشاب کروا رہی تھی اور اس کے منہ میں غذا کی نالی لگی تھی، تو وہ کہنے لگا دعا کر دے میں سبزی بیچتا ہوں، سبزی کے ساتھ میں نے سبزی والی دکان بھی بیچ دی اپنے بیٹے کے علاج کے لیے، مگر ٹھیک نہیں ہوا۔ اب اس کی ماں کہتی ہے دعا کراؤ یا تو یہ مر جائے یا ٹھیک ہو جائے۔ اس کی بیوی 6 مہینے کے بعد چھوڑ کے چلی گئی اور ماں 4 سال سے لیٹرین اور پیشاب دلا رہی ہے جوان بیٹے کا۔ وہ کہتی ہے جوان بیٹے کی لیٹرین پیشاب دلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ کی دنیا سے زیادہ دنیا ہسپتالوں میں جا کے آباد ہے۔ تو اب دیکھو اپنی نعمتوں کو۔ میرے حضور فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے رسول کی حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پاس 1 وقت کا کھانا ہے اور جسے اللہ نے صحت دی ہے وہ مالدار ہے، اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ مگر آج ناشکری کی ایسی ہوا چلی ہے، ہر شخص ناشکری کرتا ہے، اللہ کی شکایت کرتا ہے، اپنی عزت گواتا ہے، کبھی اس کے سامنے روتا ہے کبھی اس کے سامنے روتا ہے۔ مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے نہیں روتا، اور جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا۔ اور سنو یہ درد سب جگہ نہیں بکتا، آنسوؤں کی قیمت سب نہیں دے سکتے تمہیں۔ یاد رکھو آپ کا کباڑ بھی جا کر کے کباڑی کی دکان پہ بک سکتا ہے، مگر آنسوؤں کے خریدار دنیا نہیں ہے۔ نہ کوئی آنسوؤں کو سمجھتا ہے نہ کوئی اسے خرید سکتا ہے۔ آنسوؤں کی بہترین خریدار میرا پروردگار ہے۔ جب کبھی درد ہو اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ جب درد میں لوگوں کے سامنے روتے ہو اور جب تم ٹھیک ہو جاتے ہو تو وہ تم سے کہتے ہیں آج نظر اٹھا کے چلتا ہے، ایک دن رویا تھا تو میں نے تیری حالت کو بدلا تھا، اور وہ آپ کی نظر اٹھنے نہیں دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو دنیا میں جا کے روئے گا تو لوگ تیری نظر اٹھنے نہیں دیں گے، میرے سامنے رو، وہ اٹھنے نہیں دیں گے، میں جھکنے نہیں دوں گا۔ جلسے میں بدذوق لوگ کا کام نہیں ہوتا، جو بدذوق لوگ ہیں وہ جلسے میں نہ آئے تو بہتر، ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو پہلے ذوق کو درست کریں۔ جلسہ جلوس نعت خوانی کی محفل بذوق لوگوں کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بذوق تو دشمن ہو تو بھی اچھا ہوتا ہے، بذوق تو دوست بھی اچھا نہیں ہوتا۔ آپ کے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی زندگی میں یہ چیز پیدا کیجئے اور اب آپ کی جو نسل بربادی کی طرف جا رہی ہے
اس کی طرف غور کیجیے. بھائی ہال کم کر دیجیے, مائک کا گونج ہو رہی ہے اس کو کم کر دیں. میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ آج کل لوگ اللہ سے دور ہیں اور بہت دور ہیں, بلکہ اب تو گناہوں پر جری ہو گئے ہم لوگ. حضرت سیدنا امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میرے یہاں پہ ایک حافظ اور قاری تھا بصرہ میں, سب سے بہترین حافظ اور قاری, اس سے اچھا کوئی حافظ نہیں تھا پورے بصرہ میں. ایک دن فجر کے بعد آ کے بولا میں برباد ہو گیا, حضور میرے لیے دعا کر دیں. میں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے حضور کل سے مجھے قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں رہا. میں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ امام حسن بصری مولا علی کے خلیفہ, وہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا حضور کل ایک لڑکی جا رہی تھی, اس پہ ایک بری نظر میری پڑی ہے, کچھ دیر اس کا پیچھا کیا ہے, بس تب سے گھر لوٹا ہوں, اب قرآن بھی سینے سے نکل گیا, ایک لفظ بھی یاد نہیں. ایک صحابی رسول ہے عتبہ بن غزوان, بصرہ میں ان کا مزار ہے. امام غزالی کہتے ہیں انہوں نے اپنی تلوار چلاتے چلاتے اپنی خنجر اپنا نکالا اور اپنی سیدھی آنکھ میں سے مار کے اور گلہ پھینک دیا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا, میں نے کہا تم نے یہ کیا ہے, لوگ تمہاری مذاق اڑا رہے, کہہ رہے عتبہ پاگل ہو گیا. کہنے لگے وہ لوگوں کو جواب نہیں دینا. میں نے ابو موسیٰ, میں نے پوچھا پھر بتانا آنکھ کیوں نکال دی؟ کہ بس میرے لیے دعا کر, گناہ کا ذکر بھی گناہ ہے. میں نے کہا نہیں بتانا تو نے یہ کیا کر دیا, لوگ تجھے پاگل کہہ رہے, مجھے تو بتا دے میرا دوست ہے. کہنے لگے ایک لڑکی ادھر سے گزر کے جا رہی تھی, میری اس پہ نظر پڑ گئی, حضور کی حدیث یاد آئی, جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی کیلیں ٹھوکی جائیں گی. کہا پھر میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی, کہیں میری ایک آنکھ مجھے جہنم میں لے جانے کا سبب نہ بن جائے. اب بتا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ آج کے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں ڈیٹا فری ہے تو کیا گناہ بھی فری ہو گئے ہیں؟ ان کے کوئی ایسا موبائل ہوگا جس میں گندی تصویریں نہیں ہوں گی, کوئی ایسا لڑکا ہوگا جو میاں فیس بک انسٹاگرام پہ گندی اسٹوریاں نہ دیکھتا ہو, برہنہ لڑکیوں کا نہ دیکھتا ہو. کیسا گندا برہنہ زمانہ آ گیا, کیسے بدکاری کا زمانہ آ گیا. اب تو لوگ گناہوں کو بھی گناہ نہیں سمجھتے. نوجوان نسل برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ چھوڑیے, یہ سعودی عرب کی بات دیکھ لیجئے. سعودی عرب میں ابھی کچھ دنوں پہلے ریسرچ ہوا 2015 سے لے کے 19 تک کہ وہاں کے بچے کیا بننا چاہتے ہیں. سعودیہ کے بچے, ایک گلف کنٹری کے کھاڑی دیش کے بچے یہ کیا بننا چاہتے ہیں. مکے کے بچے, مدینے کے بچے, ریاض کے بچے, اور یہ دبئی کے بچے, قطر کے بچے, عمان کے بچے, 10 سال سے لے کے 15 سال تک کے بچے. انہوں نے کہا, انہوں نے جو ہے فل کیا فارم کہ ہم کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں, یعنی کرسٹیانو رونالڈو کی طرح بننا چاہتے ہیں, ایک فٹ بالر کی طرح بننا چاہتے ہیں. اور پھر انہوں نے اسے ہائر کیا اور سعودیہ والوں نے بہت بڑی رقم دے کر کے کرسٹیانو رونالڈو کو بلایا اور کہا ہمارے یہاں کے بچوں کو فٹ بالر بناؤ. کیا سعودیوں کے پاس کوئی ایسا نمونے عمل نہیں تھا جسے وہ اپنے بچوں کے سامنے رکھ دیتے, جسے اپنے نصاب میں شامل کرواتے, اپنے بچوں کو پڑھواتے اور کہتے تم ان کی طرح بنو؟ کیا ان کے پاس نہیں تھا؟ وہ بغیرت اپنے آپ کو جو سعودی شیخ کہتے ہیں, وہ بدبخت, وہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا. ایک یہ ہندوستان کے بچوں کی بات دیکھو, یہاں کے نوجوانوں کو دیکھو, ان کی اسٹوریاں دیکھو, ان کے کپڑے دیکھو, ان کے بالوں کا انداز دیکھو. ان کے پاس کوئی ایسا آئیڈیل نہیں تھا. ہمارے پاس تو ایک ایسا آئیڈیل اللہ نے دیا جو کسی دوسری قوم کو نہ ملا, نہ قیامت تک ملے گا. ایسا آئیڈیل تھا مدینے میں جس نے 10 سال تک حکومت کی اور 10 سال کے اندر اس نے آدھی دنیا پہ حکمرانی کر دی. اس نے 10 سال کے اندر 1060 شہر فتح کروائے, یعنی 3 دن کے اندر وہ ایک شہر پر اسلامی جھنڈا گاڑ دیتا تھا. اس نے ایک دن میں 3 مسجدیں تعمیر کروائی, 10 سال میں 4000 مساجد تعمیر کروائی. وہ کون تھا جس نے ایک کروٹ لی تو قیصر کو برباد کر دیا, دوسری کروٹ لی تو فارس کو برباد کر دیا, اس نے روم کے دھجیاں اکھاڑ دی, اس نے برطانیہ کی نیند حرام کر دی. وہ کون تھا جس کے کپڑے پہ 17 پہمت لگے تھے, مگر 2009 میں امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے براک حسین اوباما نے کہا تھا کہ دنیا میں اگر عمر کی عمر 1 سال اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوتا. جب نیکوں کا ذکر ہو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کرو. اما عائشہ فرماتی ہیں اپنی محفل کو عمر کے ذکر سے سجاؤ, کیونکہ جب عمر کا ذکر ہوتا ہے تو انصاف کا ذکر ہوتا ہے, اور جب انصاف کا ذکر ہوتا ہے تو پروردگار کا ذکر ہوتا ہے. مگر اب صحابہ کا ذکر ہوتا ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں صحابہ کی گستاخی ہو رہی, ہوگی کیوں نہیں, تم نے ذکر ہی کتنا کیا ہے صحابہ کا.
ایک پیر صاحب بیٹھے, انہی کی تعریف میں پورا جلسہ نکل گیا, اور وہ اپنے ساتھ لاتے ہیں تعریف کرنے والا بھی. کچھ پیروں کو تو یقین میں ہی دوسرے پہ کر پائے گا نہیں کر پائے گا. امام غزالی کہتے ہیں اپنی تعریف سننا یہ نفس کی بہت بڑی بیماری ہے, یہ بڑی بیماری ہے. آپ میری تعریف کریں تو میں آپ سے یہ کہوں گا مجھے تو یہی نہیں پتا میں جنتی ہوں جہنمی ہوں, میری کیوں تعریف کر رہے ہیں آپ؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں. اگر آپ میری تعریف کریں گے تو جو کہ فرق, جو کہ مجھے یہی کنفرم نہیں میں کہاں جاؤں گا, حالانکہ امید ہے کہ اللہ مجھے بخشے گا, مگر پھر بھی کنفرم تو نہیں نا, سبحان اللہ, کنفرم تو نہیں نا. مگر صحابہ کا ذکر غائب ہو گیا محفلوں سے, کوئی ذکر نہیں کرتا صحابہ کا. پورے جلسے گزر جاتے ہیں, عرس کی محفل گزر جاتی ہے. جنہیں قرآن نے اپنے اندر جگہ دی انہیں جلسے جلوس میں جگہ نہیں مل رہی. لوگ کہتے ہیں جب تک ہمارا ذکر نہیں ہوگا ہمارا عرس اور ہمارا جلسہ کامیاب نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں آپ کے ذکر سے کامیاب ہوگا اور ابو بکر عمر کے ذکر سے قبول ہو جائے گا. ہم جب تک یہ نہیں سوچیں گے ہم چلے کہاں سے تھے, ہماری شروعات کیا تھی, ہم کون تھے. 313 کتنے بولو, 313 ہے. ادھر مکے کے لوگ چلے. میری بیٹیاں میری بہنیں سنیں میری تقریر کو. میری آج کی تقریر زیادہ تر میری بہنوں کے لیے ہے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ جب مکے سے 1000 لوگ چلے مدینے میں اسلام مٹانے کے لیے, تو مکے کی عورتوں نے اپنے زیورات نکال کے دے دیے. کہنے لگی لو ہمارے زیورات لے کے جاؤ اور آمنہ کے لال کے لائے ہوئے دین کو مٹا دو, بالکل ختم کر دو اسلام کو. ابو جہل کو ان کو اپنے نکال کے زیورات دے دیے, اپنے کنگن, اپنے کنڈل, اپنے ہاتھ دے دیے کہ لو یہ لے کر کے جاؤ اور نبی پاک کے اس اللہ کے رسول کے اس دین کو ختم کر دو. جب یہ ابو جہل اتنا اوور کانفیڈنس میں تھا کہ کہتا تھا میں رسی میں باندھ کے لے کے آؤں گا نبی کو, اللہ اکبر. جب مکے کی عورتیں اپنے مال دے رہی تھی تو مدینے کی عورتیں بھی آئیں, یا رسول اللہ ہمارے پاس مال تو نہیں ہے مگر ہم پلے ہوئے لال دے رہے ہیں یا رسول اللہ. مکے کی عورتوں نے مال دیا, مدینے کی عورتوں نے لال دیے. 313 کھڑے تھے. میرے نبی نے فرمایا کہ بھئی میں نے مکہ چھوڑا, مدینے آیا, اب مدینے میں میرے اوپر حملہ ہو رہا ہے, بولو تم میں سے کون میرے ساتھ چلے گا. 313 صحابہ آئے. رمضان کا مہینہ ہے, کپڑے پہ پیمند لگے ہوئے ہیں, کمزور نہیں. فلاغر صحابہ اکرام آئے اور آ کر کے پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. پر میں سوچ لو تمہارے پاس 2 تلواریں ہیں, ان کے پاس 100 تلواریں ہیں. تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں, ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں. تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں, ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں. ان کے پاس لشکر ہے, ان کے پاس سارے سامان موجود ہیں. بولو چلو گے میرے ساتھ؟ تو میرے نبی کے انصار و مہاجرین صحابہ آگے بڑھے. عرض کیا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی, امت مصطفیٰ کی ہے, جان دے دیں گے. پیچھے والے بولو ذرا, دل لگا کے بولو, امت مصطفیٰ کی ہے. میرے نبی نے فرمایا چلو اب سنو میری بات. کہنے لگے بچہ آپ کے ساتھ میرے یا رسول اللہ شہید ہونے کے لیے تیار ہے, آپ کہیں گے پانی میں کود جاؤ تو کود جائیں گے ہمارے بچے. میرے نبی نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. اب سنو انہیں جانے کے لیے کچھ چیز کی تو ضرورت ہے, لڑنے کے لیے کسی چیز کی تو ضرورت ہے. اب ان کے پاس 7 تلواریں ہیں اور 7 تلواریں میں دو کچھ تلواروں کے دستے ٹوٹے ہوئے ہیں, کچھ کی نوکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. اب میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی. اللہ کے رسول نے فرمایا کھجور کی ڈنڈیاں دے دو. کھجور کی ڈنڈیاں سے کبھی تلوار کا مقابلہ ہوا ہے نہ تو کبھی ہوا تھا نہ کبھی ہوگا. بس میرے نبی کے غلام کھجور کی ڈنڈیاں لے کے چلے ہیں, مگر ہاتھوں میں کھجور کی ڈنڈیاں, ایسا لگتا تھا کہ اس وقت میں ان کے ہاتھ میں کوئی ایٹم بم آ گیا ہو, اسے گھماتے ہوئے لے کے جا رہے تھے. یہودیوں نے مسلمانوں کا یہ جذبہ دیکھا تو کہنے لگے مسلمانوں کیا دماغ سے فارغ ہو, کیا پاگل ہو گئے, کیا کھجور کی ڈنڈیوں نے کبھی تلوار کا مقابلہ کیا ہے؟ تو مسلمان بولے صحابہ سن میں, یہودیوں سنو, نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے, بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. بولو تو صحیح ذرا. چل دیے 170 کلومیٹر دور تقریباً بدر کے میدان میں. بدر کو اللہ نے اپنی آیت بتایا. بدر کے میدان میں چلے گئے, اپنی تاریخ یاد کرو. بدر کے میدان میں جا کر کے صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے ہیں.
کون سی بدر کا میدان جہاں آج بھی جلی لفظوں میں بڑے بڑے لفظوں میں آج بھی بدر کے میدان میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وہ کون سا بدر کا میدان ہے؟ میرے نبی کے 313 کھڑے ہیں جانثار، اور ادھر جنہوں نے پوری رات جو ہے وہ ڈانس دیکھا ہے، پوری رات جنہوں نے دعوتیں کھائی ہیں، جنہوں نے شرابیں پی ہیں، جنہوں نے میاں بکرے کاٹ کاٹ کے کھائے ہیں، وہ سارے باہر کو نکل کے آتے ہیں اور نبی کے غلاموں کو دیکھتے ہیں، کھجور کی ڈنڈیوں کو دیکھتے ہیں، کمزور صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑانے لگتے ہیں، کہتے ہیں انہیں ہم ایسے مسل دیں گے جیسے مکھی اور مچھر کو مسلتے ہیں۔ میرے پیغمبر اسلام کے غلاموں، میرے نبی کے پاک کے غلاموں، سنو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی وہ مذاق اڑانے لگے تو میرے نبی نے آج سر سجدے میں رکھ دیا، میرے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھ دیا ہے، آج اللہ کے رسول نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہے اور تپتی ہوئی ریت پہ رکھا ہے، اور میرے پیغمبر کی مبارک آنکھیں ہیں، میرے نبی پاک کا مبارک رخسار مبارک ہے، میرے نبی پاک کا مبارک چہرہ ہے، آج سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے جتنا اس دن نبی کو روتے ہوئے دیکھا اتنا کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرا امام کہتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام، او درے یار کے جانے والے، اس نے تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ میرے پیغمبر نے آمنہ کے لال نے سر سجدے میں رکھ دیا ہے، میرے رسول نے سر سجدے میں رکھ دیا ہے، اور میرے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کی ہے۔ کیا تم بھی اپنے رب کے سامنے سر رکھتے ہو؟ نہیں نہیں، اب تم نے سر رکھنے بند کر دیے، اب تو تم نہ جانے ادھر ادھر کہاں لگ گئے۔ میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ کے عرض کرنا شروع کیا ہے، اے میرے پروردگار، میری پوری زندگی کی کمائی، جو میں نے پریشانیاں، جو میں نے تکلیف برداشت کی، وہ جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئی، اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئی، بھاری بھاری اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، میری بیٹی فاطمہ نے وہ اونٹ کی اوجڑی ہٹائی۔ اے میرے پروردگار، وہ جو میرے سر پہ ڈنڈے مارے گئے، جو میرے گلے دبائے گئے، جو میری بیٹیاں 9 دن تک بھوکی رہی، اور جو میری بیٹیوں نے میری بیٹی نے 9 دن کے بعد کے پیڑ کے پتے کھائے، میری خدیجہ نے بھوک اور پیاس شیب ابی طالب میں برداشت کی، وہ جو میں نے طائف کے میدان میں، سمجھتے ہیں طائف کا میدان کیا ہے؟ کبھی طائف کے میدان کو سوچا کرو۔ میرے تایا اللہ ان کی مغفرت کرے کہتے تھے طائف کو 2-3 دن میں ضرور پڑھ لینا، کیونکہ طائف کو پڑھنے سے عشق رسول بڑھتا ہے۔ طائف کا میدان کیا تھا؟ میرے حضور مکے سے 80 کلومیٹر دور تقریباً پیدل گئے طائف کے میدان میں، وہاں تبلیغ کی لوگوں نے پتھر مارے، اور کتنے پتھر مارے، میرے نبی پاک کی پنڈلیوں پر مارے، نبی پاک کی پنڈلیاں مبارک پھٹ گئی، اور حضور کی پنڈلیاں مبارک کا خون سے پوری نالین شریف بھیگ گئے۔ آج میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے میرے مالک، وہ طائف کے میدان میں جو میرے پتھر مارے گئے، وہ میں نے تنکا کر کے یہ 313 جمع کیے ہیں۔ یہ میرا ابو بکر میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرا عمر میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرا علی میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرا بلال میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرا امیر حمزہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے۔ اے میرے مالک، اور یہ بشارت جو اللہ کے رسول نے آج انہیں دی ہے، بدریوں کو وہ کسی دوسرے کو نہیں ملی، جماعت کو۔ میرے نبی نے عرض کی، میرے مالک، اگر یہ میرے 313 شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر میرے نبی روئے ہیں، اللہ اکبر، عرض کرتے، مالک دیکھ، ان کے پاس نہ طاقت ہے، نہ ان کے پاس کوئی تلوار ہے، یہ کھجور کی ڈنڈی لے کے آئے، ان پر فضل فرما دے، ان پر رحم فرما دے، اگر یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ میرا امام کہتا ہے، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد، اجابت نے جھکے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد میرے نبی پاک نے جب سر سجدے سے اٹھایا، مسکرائے۔ مولا علی کہتے ہیں، میں نے عرض کی، حضور ہوا چلی ہے، یہ کیسی ہوا ہے جس نے گرد اڑائی ہے، ریت اڑائی ہے؟ حضور نے فرمایا، اللہ نے مدد بھیجی ہے، جبرائیل آئے ہیں اور 500 فرشتوں کے لے کے آج وہ زمین پہ اتر گئے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ پھر میرے نبی حضرت علی کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، پھر ہوا چلی۔ میں نے عرض کی، حضور یہ کیسی ہوا ہے؟ اور میرا دوسرا وزیر امی کئی زمین پہ اترا ہے اور وہ 500 فرشتوں کو لے کے اترا ہے۔ نبی نے فرمایا، چلو، ایک طرف طاقت والے کمنڈ والے تھے، نبی نے فرمایا، چلو کھجور کی ڈنڈی والے آگے بڑھے۔ وہ جو مذاق اڑاتے تھے نا کھجور کی ڈنڈی کی، انہوں نے دیکھا کہ کھجور کی ڈنڈی جب اٹھی تو سر کاٹ کے نیچے کو آتی تھی، کھجور کی ڈنڈیاں جب اٹھتی تھی ہاتھ کاٹتی تھی، کاٹ کے جب کفار مکہ گرنے لگے، جب اللہ کی مدد سے جب کفار مکہ پسپا ہونے لگے، جب دوڑ کے بھاگے اور جب بھگدڑ مچی
پہنچی، انتشار پھیلا تو بلال نے دیکھا کہ امیہ بھاگ رہا ہے. بلال یہ امیہ کو دیکھا، امیہ وہی جو بلال کے سینے میں پتھر رکھتا تھا، اس نے بلال کو انگاروں پہ لٹالا تھا. بلال نے جا کر کے اس امیہ کا پیچھا کیا، اس کے منہ پہ گھوسا مارا، وہ زمین پہ گرا. بلال نے امیہ کو دیکھا، امیہ نے بلال کو دیکھا. بلال بولے دیکھتا کیا ہے، یہ کوئی بلال کا گھوسا تھوڑی ہے، یہ تو اسلام کا گھوسا ہے جو کفر کے منہ پہ لگ گیا ہے. کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. بدر کے میدان میں 70 مارے گئے. کتنے مارے گئے؟ دھیان دینا، کتنے مارے گئے؟ 70. اور سنو روایت میں لکھا ہے 35 سارے صحابہ نے مل کے مارے اور 35 اکیلے مولا علی نے مارے. کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی، کبھی ہم میں تم میں بھی راحتی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی تم پریشانی میں اپنے رب کریم کو یاد کرتے تھے تو وہ مدد کرتا تھا. آج پہلے 313 تھے تو معزز تھے، آج تم 57 ملکوں میں ہو تو بیکار ہو گئی، کیونکہ تم نے اللہ سے مدد مانگنا، اس کے سامنے جھکنا بند کر دیا. اب سجدوں کی جگہ تعویذ نے لے لی. تعویذ لکھنے والے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، سجدہ نہیں کر رہا ہے. اپنے رب کے سامنے جھک نہیں رہا ہے بدبخت. مجھے بتاؤ، اگر ماں بہن بچے سب پریشانی آنے پر اللہ کے سامنے روئیں گے تو کیا اللہ مدد نہیں فرمائے گا؟ بولو تو صحیح. ایک سجدہ جو آنسوؤں والا نکل گیا وہ آپ کو سرفراز کر کے چلا گیا. ارے کون سی ایسی بات تھی سجدے میں کہ میرے نبی پوری رات کا سجدہ کرتے تھے؟ اور کون سی ایسی بات تھی کہ مولا علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے؟ اور کون سی ایسی بات تھی کہ نبی کی بیٹی 15 دن کے واقعے کے بعد ایک سجدے میں پوری رات گزارتی تھی؟ وہ کون سی بات تھی سجدے میں کہ حسین نے پورے گھر کو شہید کرا دیا مگر سجدے کا دامن نہیں چھوڑا؟ بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ. آج تم ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، اس طرف چلے گئے. نہیں بھائی پانی نہیں چاہیے، دوسری مرتبہ بوتل آئی ہے. صحیح ہے، جب کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پانی نہیں پیتے ہیں. جو ہے کہ نہیں؟ دل لگا کے بولو سبحان اللہ. میں اللہ کا شکر ہے کسی سے ہی بلوا سکتا ہوں، کسی سے بھی بلوا لوں گا، مگر میری مرضی ہے کہ میں زبردستی نہیں کرتا. آپ ذرا بول سکتے، جسے دل لگے وہ بولے سبحان اللہ. میں کس کی بات کر رہا تھا؟ مولا. کس کی بات کر رہا تھا؟ حضرت عمر. زور سے بولو سبحان اللہ. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. کل ہم سجدے کرتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے. کل ہماری عورتیں بھی روتی تھی. میاں وہ سجدے والے کون لوگ تھے آپ کو پتہ ہے؟ عورتوں نے تاریخ لکھی تھی، جب تک مائیں نیک نہیں ہو سکتی بچے نیک نہیں ہو سکتے. جب تک مائیں اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گی بچے تبدیل نہیں ہو سکتے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، مائیں تبدیل نہیں ہوں گی تو بچے تبدیل مائیں سجدے نہیں کریں گی تو بچوں کو سجدے کی عادت، باپ سجدہ نہیں کرے گا تو بچوں کو سجدے کی عادت. اچھا، ماں کا اثر پیٹ کے اندر سے شروع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے تب ہو جائے. اب 2 مہینے 2 سال کا بچہ اپنے باپ سے اچھا موبائل چلاتا ہے. کیوں؟ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آیا ہے. یہ کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، ابھی ہارورڈ نے ریسرچ کیا. اتنا جو مائک آپ کا جو میری آواز کھینچ رہے ہیں نا، اتنا پوری زندگی میں کسی مائک میں نہیں کھینچا. مگر چونکہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا مائک بڑا مضبوط اللہ نے دیا، ہوگا کچھ نہیں آپ سے. مگر اگر ٹھیک کر سکتے ہیں تو کر دیجیے. بہت زیادہ دقت ہو رہی تو بتا رہا ہوں، بہت زیادہ آواز کھینچ رہے ہیں، مگر کوئی بات نہیں. دیکھو ہارورڈ نے ریسرچ کیا 25 سال. کتنے سال؟ 25 سال.
کہ آخر کون بچے ایسے ہیں جو پاگل پیدا ہوتے ہیں پاگل ماں کے پیٹ سے. تو انہوں نے جب 25 سال ریسرچ کیا تو انہیں پتا چلا یہ وہ بچے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے ان کی ماں کو مارا, پریگننٹ مومنٹ میں مارا, حالت حمل میں گربھاوستھا میں مارا. وہ سمجھتے تھے بیوی کو مار رہا ہوں, اس جاہل نے اپنے بچے کے سر پہ ظلم کر دیا, بچے کا توازن کھو گیا. اب پیدا ہوا تو پاگل, پیدا ہوا تو اب سنو, جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے عورت, وہ کہتا ہے اگر تم یہ چاہتی ہو تمہارا بچے کے اندر آئرن زیادہ بڑھے تو ایسا کرنا کہ تم سیب کھانا, زیادہ جو ہے بادام کھانا, زیادہ امرود کھانا, تو وٹامن ڈی بڑھیں گے. آپ سنترا کھائیں گے وٹامن ڈی بڑھیں گے, آپ انار کھائیں گے خون بہترین بنے گا بچے کے اندر. مجھے بتاؤ اللہ کا بنا ہوا سیب سنترا انار امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے, تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اے دلی ہے, دلی کے قریب میں ایک جگہ پانی پت ہے, پانی پت میں ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ نعمانی نسل کا بچہ ہے. پیدا ہوتے ہی رونے لگا, ایک دن رویا, 2 دن رویا, 3 دن رویا, 4 دن رویا, 5 دن رویا. ایک حکیم, دوسرا حکیم, تیسرا حکیم, چوتھا حکیم, کئی ڈاکٹروں کو دکھایا, بچہ ٹھیک نہیں ہوا. اب خیر حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے, انہوں نے جب بچے کو روتے ہوئے دیکھا, کہنے لگا یہ رو نہیں رہا ہے بچہ بلکہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. کہا کیا مطلب؟ اور میں دکھاتا ہوں. دروازے پہ پہنچے, کہنے لگے کوئی ہے؟ جی میرا بیٹا ہے. باپ نکل کے آیا باہر کو, یہ میرا بیٹا رو رہا ہے. کہا آپ کا بیٹا اللہ کا ولی ہے, کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے, نہ یہ ٹھیک چپ رہا ہے, نہ یہ سو رہا ہے, نہ سونے دیتا ہے, لگاتار رو رہا ہے, آپ اس کو اللہ کا ولی کہہ رہے؟ لائیے میری گود میں لا کے دیجئے. فخر الدین نے فرمایا, گود میں لا کے دیا. حضرت فخر الدین رضی اللہ عنہ نے ایک کان میں کچھ پڑھا, دوسرے میں کچھ پڑھا, بچہ خاموش ہو گیا. باپ حیرت میں پڑ گیا, کہنے لگے آپ نے کیا پڑھ دیا اس کے کان میں کہ یہ دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوا؟ ہم نے حکیموں کو دکھایا, یہ کیا پڑھا ہے؟ کہنے لگے بعد میں بتاؤں گا, پہلے یہ بتائیں کیا اس کی والدہ قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا تو سنو, اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے روٹی بناتے چکی چلاتے ایسے رو رو کے قرآن کی تلاوت کی کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی قرآن سننے کی عادت ہو گئی. اور جب عادت ہو گئی تب بچہ پیدا ہوا, ماں جچکی میں چلی گئی, اس نے قرآن پڑھا نہیں. جب اس نے قرآن پڑھا نہیں, بچے کو قرآن سننے نہیں ملا. تم نے دوائیاں کھلائی مگر اسے بھوک لگی تھی قرآن کی, میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. مائیں نیک تو بچے, مگر اب مائیں چلی گئی مغرب کی طرف, مائیں چلی گئی فلموں کی طرف, ڈراموں کی طرف, گانوں کی طرف, باجوں کی طرف. انہیں پاکستانی سیریل کھانے لگے. پاکستان والے لوگ کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے ملک, تو میں نے کہا یہ ڈرامے کس نام پہ بنا رہے ہو پھر؟ یہ جو تمہارے یہاں کی لڑکیاں ناچ رہی ہیں ڈراموں میں, یہ تمہیں بے شرم ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم دنیا کو درس دیتے ہو, کیمروں پہ بیٹھ کے تبلیغیں کرتے ہو, اپنا ملک نہیں سنبھالا جا رہا تم سے. مسلمان عورتیں ناچ رہی ہیں, دیور بھابھی کی محبت دکھائی جا رہی ہے. آج آپ کے گھروں کے اندر گھس گئی میڈیا, تہذیب اور بربادی کی طرف لڑکیاں جا رہی ہیں, اور کتنی تیزی کے ساتھ جا رہی ہیں. اس کا احساس مجھے آپ کے علاقے کی بات نہیں پتا, مگر ہندوستان کی پوری خبر میرے پاس ہے. یہ میں جو پگڑی پہن رہا ہوں, یہ میں اس وجہ سے پہن رہا ہوں کہ مجھے میری غیرت کم ہو گئی ہے, ورنہ غیرت ہوتی تو نہ جانے کب کا میں کچھ کر چکا ہوتا. مطلب کیا ہے, غیرت ہماری پوری قوم کی قومی طور پر ختم ہو گئی ہے. 2014 سے لے کے اب تک تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے گھروں میں پہنچ چکی ہیں. ان کے ماتھوں پر غیر مسلموں کے علامتی نشان ہے. کبھی کبھی نیند نہیں آتی سوچ کے کہ جب قبر میں جائیں گے تو کیا جواب دیں گے. مسلمان لڑکیاں چلی گئیں کیوں؟ چونکہ انہیں تعلیم کے نام پر آزمایا گیا, انہیں اسلام سے دور کیا گیا. انہیں پتہ نہیں تھا سیدہ فاطمہ کون ہے. اور میرا ایمان ہے اگر کسی لڑکی کو یہ پتہ چل جائے کہ امی عائشہ کون ہے اور سیدہ فاطمہ کون ہے, سیدہ خدیجہ کون ہے, تو وہ اپنی جان تو دے سکتی ہے مگر ایمان نہیں دے سکتی. لڑکیاں دور ہوتی
चली जा रही हैं इस्लाम से। काश के बचपन में बताया होता इस्लाम क्या है, काश के पता होता कि किस तरह से मेरे सामने मेरी रिश्तेदारी में एक 33 साल की औरत का इंतकाल हो रहा था, उसके 3 बच्चे, अस्पताल के अंदर मैं भी मौजूद था। जब डॉक्टर आया, ध्यान करना मेरी बात पर, क्या बात कहना चाह रहा हूं मैंने जब देखा डॉक्टर आया तो उसने देखा डॉक्टर और उसकी रूह निकलने में 1 मिनट ही बाकी बचा होगा बस। उसने देखा डॉक्टर आया तो उसने अपना दुपट्टा उठाया और अपने जिस्म को ढकने लगी और यहीं पे उसका हाथ नीचे गिर गया, रूह निकल गई और दुनिया को यह दिखा गई कि अगर बचपन में पर्दा सिखा दिया जाए तो रूह तो निकल जाती है मगर गैरत नहीं निकलती है। बच्चों आप शोर ना मचाओ, आप खामोश रहो और आप भी कोई ध्यान से सुन लो बस मेरी बात। मगर अब लोगों को पता ही नहीं कि किस तरह से उन्हें दर्स देना था, किस तरह से अपनी बच्चियों को जो है तालीम देनी थी, क्या बताना था। अब 24 साल की लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, 25 साल की उम्र हो गई, 26 साल की उम्र हो गई, शादी नहीं कर रहे हैं। एक लड़की का कुछ दिनों पहले बयान आया, उसने कहा जो मेरे साथ हुआ है और लड़कियों के साथ ना हो। जब मैं जवान थी, 9 उम्र थी तो मेरे रिश्ते आते थे मगर मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे माँ बाप भी मेरे साथ इसमें गुनहगार है, वो भी मेरी मर्जी में राजी हो गए। मगर अब जब मैं 28 साल की हो गई और मेरी तालीम मुकम्मल हो गई तो अब मेरे रिश्ते नहीं आ रहे, मेरी शादी नहीं हो पा रही है। एक आदमी को जवान औरत चाहिए, 9 उम्र, खूबसूरत, उससे तालीम से कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। मगर आज तालीम 24-25 साल की लड़की को, और जो तालीम देनी चाहिए थी वो नहीं दी। कौन सी तालीम? जिस तालीम से उसकी आखिरत सुधरती, जिस तालीम से उसकी दुनिया और आखिरत में तब्दीली आती। 6 साल की बच्ची कुरान पढ़ रही है मदीने में, कितने साल की? 6 साल। और उस पर कोई पर्दा फर्क नहीं होता। 6 साल की बच्ची पर कुरान पढ़ते उसके सर से दुपट्टा नीचे गिर गया। जैसी सर का दुपट्टा नीचे गिरा है, उसकी माँ आई है, आकर के उसकी माँ ने उसके सर पे दुपट्टा रखा है। जैसी दुपट्टा रखा है, बेटी ने सवाल किया, अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? तो माँ ने अपनी बेटी को देख करके कहा, ऐ मेरी बेटी, इस वजह से नाना नाराज हो जाते हैं क्योंकि उस बेटी उस नवासी का नाम, वो जो बच्ची थी ना, उसके भाइयों का नाम हसन हुसैन है और उसके बाप का नाम मौला अली है, उसकी माँ का नाम फातिमा है और उसके नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। अब उसकी माँ सैयदा फातिमा उससे कह रही है, मेरी बेटी ज़ैनब जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती है, उससे नाना नाराज हो जाते हैं। इतना सुना था, सैयदा ज़ैनब रोई और रोई और रोई और रोई, इतना रोई कि सैयदा फातिमा आगे बढ़ के बोली, ज़ैनब अब तो चुप जा, अब तो सर पे दुपट्टा रख लिया। कह लगी, अम्मी जान मेरे नाना से कह देना कि वो मुझे माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब सर कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा ना हटाएगी। मगर आज शादियों में जो औरत कभी बेपर्दा नहीं मिलेगी, शादी में मिलेगी। अब फैशन के कपड़े चलने लगे, चुस्त लिबास, फिटिंग के लिबास, जिस्म को नुमाया करने वाले लिबास, घर में दोस्तों का आना जाना, सारे गैर महरमों का जाना जाना, दयूसियत फैल गई मुआशरे में। अरे औरतों को तो सोचना चाहिए कि इनके लिए तो अल्लाह ने नमाज अलग कर दी थी। मर्दों की नमाज और है, औरतों की नमाज और है। मर्द नमाज पढ़े तो अल्लाहु अकबर कहे, यहां तक हाथ लाए, जब पहली तकबीर कहे, तकबीर ओला कहे, अल्लाहु अकबर। औरत यहां तक, मर्द यहां तक, औरत यहां तक। नमाज में बदलाव है, अलग अलग नमाज है, मर्द की अलग, औरत की अलग। मर्द नमाज पढ़े यहां तक हाथ लगा, अल्लाहु अकबर। औरत सिर्फ यहां तक क्यों? क्योंकि इसका रब जानता है इसके जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है, तो अल्लाह ने नमाज के तरीके अलग कर दिए कि नमाज में भी औरत बेपर्दा ना हो जाए। सफा बरवा कर नहीं दौड़ सकती, क्यों? चुके ये दौड़ेगी तो इसकी सीरत जाहिर हो जाएगी। मगर अब ये सब चीजें किसे बताई जाए? एक औरत, और इस्लाम ने ना औरत का साथ छोड़ा, ना औरत ने इस्लाम का साथ छोड़ा। जिस दिन पहली मर्तबा इस्लाम की पहली वही नाजिल हुई है, तो मियाँ आप बताऊं, वो जो सबसे पहले हुजूर ने जिसे बताई थी वो कोई मर्द नहीं था बल्कि सैयदा खदीजा थी। समझ आ रही नहीं आ रही आपको? कौन थी वो? सैयदा खदीजा।
اور ان کی سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی بھی خدیجہ، اور اپنا سارا مال خرچ کر کے مکے میں اسلام کو آگے بڑھانے والی خدیجہ، مکے میں جب اسلام آگے بڑھا تو خدیجہ نے آگے بڑھایا، مدینے میں جب بڑھا امی عائشہ نے اور سیدہ فاطمہ نے آگے بڑھایا، اور جب سنو جب کربلا میں اسلام بچانے کی بات آئی تو اکیلے حسین نے نہیں بچایا بلکہ ان کی بہن زینب نے بھی اسلام بچایا۔ اب یہ سب چیزیں میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ تاکہ میری کسی بہن کے ذہن میں یہ بات آ جائے۔ وہ جو سیریا پر حملہ کرنے والے آدمی نے کتاب لکھی انگریز نے امریکہ کے، اس نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بہت مارے مسلمان، مگر وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے میرے اسلام سے اسلام ختم نہیں ہوگا، اسلام ختم کیوں کہ ہم نے ایک جگہ 18,000 مارے، کتنے مارے؟ بولو کتنے مارے؟ 18,000 مسلمان شہید کیے گئے، ان میں سے کچھ عورتیں نکلی، ان کی کچھ عورتیں نکلی، اور کچھ عورتیں جب ان کی باہر کو نکلی تو ان کے ہاتھوں میں بچے تھے، بچوں کے سر کٹے ہوئے، آدھا جسم ان کا تھا، تو دو عورتوں کے ہاتھ میں تھا، کہتے ہم نے انگریزی میں ان کی مذاق اڑائی، کہا گوار عورتیں ہیں، گوار ہیں، جاہل ہیں، سب کوئی مر گئے، آج اس کی سب مر گئے، باپ بھائی سب مر گئے، مگر پھر بھی یہ پردے میں ہے، پردہ ان کا ختم نہیں ہوا، گرد ہٹی ہوئی ہے، دھول سے ان کے برقعے بالکل پھٹے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی پردے میں ہے۔ کہتے جب نے مذاق اڑائی تو ایک مسلمان عورت نے انگلش میں جواب دیا اور کہا او اسٹوپڈ سن، انگریز سن، بدبخت انگریز کتے سن، میرے باپ اور میرا باپ، میرا بھائی، میرا بچہ مر چکا ہے مگر میرے نبی کا اسلام ابھی زندہ ہے۔ عورتوں نے تاریخ لکھی تھی مگر اب عورتوں نے اس اسلام کو جو ہے نا، بتاؤ آپ کون تھا؟ کون تھی وہ فاطمہ بنت خطاب جس نے مکے میں قرآن پڑھ کے اپنے بھائی کو عمر بنا دیا تھا؟ مگر اب قرآن گھر سے نکل گیا، قرآن کی تعلیم ختم ہو گئی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں کہ انہیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، دور ہوتی چلی جا رہی ہیں بچیاں اسلام سے، اور نوجوان لڑکے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ماں باپ کی بات کہی گئی ہے مجھ سے کہ ماں باپ پر بات کریں آپ، میں کیا بات کروں ماں باپ پر، کیا بات کروں؟ آج کل فیشن کا زمانہ ہے۔ میں حضرت عمر فاروق اعظم کی ایک بات سناتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق اعظم آدھی دنیا کے بادشاہ مگر اتنے ہمبل پرسن، ایسے عام انسان بن کے رہتے تھے کہ صبح کو اٹھتے تھے اور اٹھنے کے بعد کنویں سے پانی نکالتے تھے، اور کنویں سے پانی نکالنے کے بعد آپ ڈول سے رسی سے مشکیزے میں بھرتے تھے، ایک گھر میں، دو گھر میں، تین گھر میں، چار گھر میں، پانچ گھر میں۔ آپ نے کبھی ایسا بھی حکمران کوئی دیکھا؟ نہ تو کسی نے دیکھا، نہ قیامت تک کوئی دیکھے گا، ایسا زمین دیکھ پائی نہیں۔ آپ کو بتا رہا ہوں آدھی دنیا کا بادشاہ پانی بھرتا ہے، داڑھی بالکل سفید ہو چکی ہے اور جو ہے وہ 60 سال سے اوپر عمر ہو گئی ہے۔ کسی نے پوچھا ہم آپ کی مدد کرتے، کس کا پانی بھرتے؟ فرمایا کہ مدینے کی کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے، عمر ان کے گھر میں پانی بھر کے دیتا ہے، عمر ان کے گھر میں ایک رات گزر کے جا رہے ہیں حضرت عمر، ایک رات گزر کے جا رہے ہیں، تو جب گزر کے جا رہے ہیں رات کا وقت ہے تو ایک عورت رو رہی ہے، کہہ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ دروازہ کھولے، اندر سے آواز آئی تمہیں کیوں بتائیں؟ او بتانا کیوں رو رہی ہے، دروازہ کھول۔ اندر سے آواز آئی تمہیں کیوں بتائیں؟ او میری ڈیوٹی ہے، دروازہ کھول۔ اس کو کیا پتا عمر باہر کھڑے، دروازہ کھول کے بولی عمر کو رو رہی ہے، بولے تم کون ہو؟ تو عمر نے کیا بگاڑا تھا؟ 3 دن سے بھوکی ہوں، پکا وہ پھلوں، کیا پتا کب ٹوٹ کے گر جاؤں، تو بس انتظار کر رہی ہوں کب مروں، کب خبر میں جاؤں، حضور تشریف لائے، حضور سے شکایت کروں یا رسول اللہ میرے آقا عمر کے زمانے میں 3 دن تک بھوکی رہی تھی۔ وہ عمر جس آدھی دنیا کانپتی تھی جس کے نام سے، وہ عمر آج اس کی بات سن کے کانپنے لگے اور کہنے لگے عمر کو تھوڑی خبر ہے کہ تو بھوکی ہے؟ تو اس نے جواب دیا عمر جب خبر نہیں رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے؟ آپ گئے، آٹا لے کے آئے، اس کے گھر میں روٹی وغیرہ بنائی، پھر وہ بولی عورت تو آدمی نیک لگتا ہے، ذرا جھاڑو لگا دے میرے گھر میں بوڑھی مجھ سے جھاڑو نہیں لگتی، تو گھر میں صفائی بھی کر دی۔ پھر بولی ایسا کر تو آدمی ذرا نیک ہے، میں پانی گرم پیتی ہوں، ذرا پانی بھی گرم کر دے۔ تو جب آگ آپ نے جگائی تو پورا جو ہے وہ دھواں داڑھی میں آنے لگا، اور داڑھی میں آنے لگا تو پانی گرم کر کے اس کے سامنے رکھ کے بولے اب عمر کو معاف کر دے، اور کہنے لگے عمر اس لائق نہیں تھا جو اللہ نے اسے نواز دیا، اتنی حکومت جو کر رہا ہے وہ اس کے لائق نہیں تھا، ایسا کر تو عمر کو معاف کر دے۔ اور تو عمر سے عمر کی حمایت کرتا ہے، اور تو معاف کر دے۔ ایک عام بوڑھی عورت ہے، ایک ووٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس، عمر کو اس سے ووٹ نہیں لے دے،
ایک عام عورت کہتے معاف کر دیں، اور آپ کی مائیں ہماری مائیں، نوکرانیوں کی زندگی گزارنی کرو. باپ بوڑھا بوجھ بن گیا گھر پر. ایک لڑکا بڑا کامیاب ہو گیا بھائی. ہم کیا کرتے ہیں نا جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم تو بڑا روتے ہیں قبرستان پہ جا کر. جیتے جی ہمیں بالکل قدر نہیں مرنے کے بعد. وہ کہتے ہیں نا قدر نعمت زوال نعمت کے بعد آتا ہے. وہی ہمارا حالت، باپ مر گیا اب رو رہے ہیں، جیتے جی نہیں روئے. ایک جگہ نا ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا. وہ پڑھ لکھ کے جو ہے نا وہ بمبئی میں رہنے لگا گاؤں چھوڑ کے. ماں خط لکھتی تھی بیٹے تجھ سے ملنے کا دل کرتا ہے کبھی آ جا. ایک دن ماں نے خط لکھا تو اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ امی کو بلا لوں. اس نے کہا ٹھیک ہے بلا لو. رمضان کا مہینہ ہے اور کوئی کام کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی نوکرانی بھی نہیں ملتی رمضان میں، تو تمہاری ماں ہی کام کر لیا کرے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو کہتے ماں کو بلا لیا. اب ماں بیچاری بوڑھی گاؤں کی دیہات کی، اسے کیا پتا مجھے کیوں بلایا گیا ہے. وہ آئی اپنے بچے کا گھر سمجھ کے کام کرتی رہی، مگر کچھ دنوں میں احساس ہو گیا کہ مجھے کام کے لیے بلایا گیا ہے. نہ ساتھ میں کھلاتے تھے نہ بٹھالتے تھے نہ بات کرتا تھا کوئی. پورے دن کام کرتی رہتی تھی، کرتے کرتے روتی بھی رہتی تھی. اس سے تو گاؤں بھی ٹھیک تھا. خیر عید کا دن قریب آنے لگا. جب عید کے دن قریب آیا تو اس کی بیوی بولی مجھے کب شاپنگ کراؤ گے؟ بولے اب کے سنڈے کو جائیں گے. سنڈے والے دن وہ اس کا آدمی بولا اپنی ماں کو بھی لے آؤں، وہ بھی کچھ نہ کچھ خرید لے گی. کہا تو پھر ماں کو ہی لے کے چلے جاؤ، مجھے کیوں لے کے جاتے ہو؟ کہا تو پھر تم ناراض مت ہو، میں امی سے لکھوا لیتا ہوں انہیں کیا کیا چاہیے، پھر میں جو ہے نا امی کے لیے وہی لا کے دے دوں گا. امی سے بولا لو اماں لکھ دو. پہلی بار اس نے بات کی تھی ایک مہینے میں. لو اماں لکھ دو جو بھی تمہیں چاہیے. عید کے دن جو کپڑے پہننے ہو، جو جوتی پہننے ہو، اس پہ لکھ دو. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے قلم کاغذ لا دو. اس نے جو ہے وہ لکھ کے دے دیا اور کہا وہیں جا کے کھول لینا. اب بازار میں جا کے بیوی کے سارے کپڑے خرید لیے، بچوں کے خرید لیے. اب ماں کے کپڑے اس نے جو ہے نا وہ اس کا ماں کا بھی دیکھ لوں تو اس نے خط جو ہے نا وہ ہاتھ میں لیا اور جب پڑھا تو رونے لگا. بہت رویا، اتنا رویا کہ بھائی گر کے بیٹھ گیا روتے روتے. اس کی بیوی نے دیکھا وہ بھی رونے لگی. کیا لکھا تھا خط میں؟ خط میں لکھا تھا میرے بیٹے تو نے مجھ سے آج ایک مہینے کے بعد پوچھا ہے تجھے کیا چاہیے. تو میرے بیٹے مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں بس تجھ سے اس وجہ سے یہ خط لکھ رہی ہوں کہ میری عید والے دن اگر تو کچھ دینا چاہتا ہے تو میں آئی ہوں، نہ تو میرے پاس بیٹھا ہے نہ مجھ سے بات کی ہے. تو اگر کچھ دینا چاہتا ہے نا عید کے دن تو میں تو پکا ہوا پھلوں. کیا پتہ گر جاؤں، دنیا سے چلی جاؤں، مر جاؤں آج کل پرسوں. میں شہر اس وجہ سے آئی تھی کہ مجھے گاؤں میں بھی روٹی ملتی تھی، مگر اگر تو مجھے عید والے دن کچھ دینا چاہتا ہے تو میرے پاس بیٹھ جا تھوڑی دیر، اس سے بات کرنے کا دل کرتا ہے، تیرے پاس بیٹھنے کا دل کرتا ہے. میرے لال اگر بات کھانے کی ہوتی تو میرے وہ جاہل بچے اچھے ہیں جو تو پڑھ لکھ کے میرے ساتھ کر. ماں کہہ لگی اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو عید والے دن میرے پاس بیٹھ جانا، مجھ سے محبت کر لینا. کبھی ماں کے پاؤں دبا کے دیکھو، مرسڈیز چلانے وہ مزہ نہیں آتا جو ماں کے پاؤں دبانے مزہ آتا ہے. کبھی ماں سے محبت کرو، ماں سے پیار کرو، ماں کو جیتے جی کہو اے امی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کچھ اس کی عمر بڑھ جائے گی، اسے تم سے کچھ نہیں چاہیے. وہ کہہ لگی تو ڈاکٹر ہوگا اپنی بیوی کے لیے، انجینئر ہوگا، میرے لیے تو میرا بیٹا ہے، میرا لال ہے. باپ مر جائے تو پھر باپ کی لوگ قدر کرتے ہیں. باپ سے محبت کرو. باپ وہ ہستی ہے جو اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے. وہ لوگوں اپنے باپ سے زیادہ محبت کرو. اور آپ میری بات یاد رکھو کہ باپ ایسی ہستی ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے آپ سے زیادہ بڑھانا چاہتا ہے. مگر افسوس تو اسی بات پر ہے. ایک لڑکا میرے پاس آیا، کہنے لگا میرے باپ نے مجھے بے دخل کر دیا دولت سے. میں نے کہا عید والے دن عید ملو گے اپنے باپ سے؟ کہنے لگا وہ نہیں ملے گا. میں نے کہا تم مل لینا. کہنے لگا ناراض پڑا ہے. میں نے کہا تم مل کے درود بھی پڑھ لینا. وہ سمجھا کوئی عمل ہے. وہ گیا اور جا کر کے اپنے باپ کے عید ملا اور عید والے دن وہ میرے پاس آیا. کہنے لگا ابا مان گئے. میں نے کہا بڑی جلدی مان گئے. کہنے لگا عید والے دن گیا، میں نے کہا ابا عید ملنا چاہتا ہوں. تو میرے باپ نے دھکا مار کے باہر نکالا. پھر میں نے کہا عید ملنا چاہتا ہوں.
बड़ा नाराज था, फिर निकाल दिया। फिर मैंने कहा अब्बा ईद मिलना चाहता हूँ, बड़ा नाराज था, फिर निकाल दिया। मैंने फिर तीसरी मरतबा अपने बाप को बाहों में दबा लिया, और जब मेरे सीने की गर्मी उसके सीने तक पहुंची, वो बच्चों की तरह बिलख के रोया। मैंने पूछा अब्बा क्यों रोते हैं? मोम की तरह पिघल गया। कहने लगा बेटे जितना तू मुझे आज प्यार दे रहा है इतना पहले दिया होता तो मैं तुझे कभी अपने आप से दूर नहीं करता। मेरी दौलत तू है। मैंने परदेश काटे, मैं धूप में फिरा हूं कि मेरे बेटे के सर पे साया रहे। मैंने अपनी जवानी को कुर्बान किया है। मैं रात को सोया नहीं कि मेरे बच्चे सोते रहे। मैं दर दर मारा फिरता रहा कि तेरी छोटी छोटी चीजें पूरी कर दूं। मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, मगर तू मुझे तकलीफ देता था, परेशान करता था। मगर आज जब तूने मुझे सीने लगाया है तो मेरी ईद हो गई है। कभी बाप को सीने लगा के देखो, जो दिल में तुम्हारे ठंड पड़ेगी वो फिर कभी नहीं पड़ेगी। ऐसी ठंड किसी दोस्त से गले मिलने में वो मजा नहीं आ सकता जो बाप से गले मिलने में मजा आता है। ओ साहिबो आज बाप है तो प्यार कर लो। मैं आज से 22 साल पहले मेरे बाप का विसाल हुआ था। मैंने हिंदुस्तान के अलावा भी तकरीरें की दूसरे मुल्कों में जाके, मगर मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ, कभी रात को परेशान होकर सोचता हूँ कि लोग मेरी तकरीर सुनते हैं, मगर मेरा बाप मेरी एक भी तकरीर नहीं सुन पाया। मेरे बाप ने मेरी तकरीर नहीं सुनी। अगर वो मेरी एक तकरीर सुन लेते तो बहुत बड़ी बात हो जाती, उनके सीने को ठंड पड़ जाती। अच्छा माली ने पेड़ लगाया और जब पेड़ बड़ा हुआ तो माली दुनिया से चला गया। अब पेड़ फल तो देता है मगर रोता बहुत है। वो कहता है सब फल खाते हैं, मगर वो माली चला गया जो मेरा ख्याल रखा करता था। बाप तो माली है, अपनी पूरी जिंदगी सर्व करके अपने बच्चों से प्यार करता है। अपने दोस्तों को वक्त देने वालों बाप से प्यार करो। तुम्हारे बाप की उम्र बढ़ जाएगी प्यार करोगे तो। अगर उसकी दुआएं मिल गई तो फिर देखो बरकतें बरकतें होगी। पीरों के हाथ चूमने वालों कभी बाप के भी हाथ चूमा करो, बाप के भी हाथ चूमा करो, उनसे प्यार किया करो। जीते जी कभी कहो अब्बा प्यार करता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम उस औरत से कह रहे ऐसा कर दे तू माफ कर दे। अचानक जो है ना हजरत सैयदना मौला कायनात मौला अली आ गए, आके बोले ए अमीर मोमिनीन हम आपको ढूंढ रहे थे, आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, हम आपको ढूंढ रहे थे। औरत बोली कौन अमीर मोमिनीन? का ये उमर है। का ये उमर है? कहा। औरत कांपने लगी, कह लगी उमर मुझे माफ कर दे, मैंने अपने घर में तुझसे झाड़ू लगवाई, अपने घर में तुझसे काम करवाया, नौकरों जैसा रिएक्ट किया। ए उमर मुझे माफ कर दे। उमर आगे बढ़ के बोले तूने कुछ गलत नहीं किया है। उमर को नौकर समझा है, उमर तेरा नौकर है। हुजूर ने उमर को सारे मदीने के लोगों ने नौकर बनाया है। उमर तेरा नौकर है। अरे कौन उमर? उस उमर की बात करता हूं मियां। ये मेरे आका फरमाते हैं जब उमर ईमान लाया था तो जमीन से ज्यादा आसमान के फरिश्तों ने खुशियां मनाई थी। उस उमर की बात करता हूं। उमर एक औरत से अगर माफी मांग सकते हैं तो हम क्या अपनी माँ से माफी नहीं मांग सकते? अपने बाप से माफी नहीं मांग सकते? और जीते जी अपने माँ बाप को मिला लो। और याद रखो उमर फारूक आजम के जब चाकू लगा है, जब उमर फारूक आजम के खंजर लगा है, जमीन पे गिरे हैं और रोने लगे हैं और कहते हैं अल्लाह मुझ पर फजल फरमा दे, मुझ पर रहम कर दे। और जब बात रोते हैं मौला अली आते हैं, इमाम हसन आते हैं, दोनों मौला अली कहते हैं क्यों रोते हो उमर? मैंने हुजूर से कितनी बार सुना है कि तुम्हारा महल जन्नत में है। हजरत उमर फारूक आजम के कहते हैं अली तुम गवाही दोगे? मौला अली कहते हैं हाँ मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा भी गवाही देगा। फिर हजरत उमर अपने बेटे से कहते हैं मेरा सर जमीन पर रख दे। जमीन पे सर रख दिया गया अमीर मोमिनीन उमर का। क्या कहते हैं मेरे मालिक आज मेरी मौत का वक्त करीब है, अगर आज तूने रहम न किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा। उमर हम सबके मौत करीब करीब आ गई। मौला अली कहते तुम जो सांसें ले रहे हो ना ये तुम्हारी नजर में सांसें, मेरी नजर में मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम। मौला अली ने कब्रिस्तान के करीब घर बनाया। किसी ने पूछा कब्रिस्तान की घर करीब क्यों बनाया? कह लगे मुर्दों के पास बैठता हूं तो ये अल्लाह के करीब कर देते हैं। मौला अली फरमाते थे अपने बच्चों के साथ बैठ के मौत का जिक्र किया करो। ये कोई अपशगुन नहीं है। तुमसे पूछता हूं जब कब्र में जाओगे, अंधेरी कब्र में, बिल्कुल अंधेरी, और जब हुजूर आएंगे तो क्या इन आंखों से हुजूर को देख पाओगे जिन आंखों से गंदी फिल्म देखते हो, जिस आंखों से गंदी तस्वीरें देखते हो, लड़कियों को देखते हो? मौला अली कहते हैं मैंने अपनी आंख से अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। अपनी शर्मगाह देखना कोई नाजायज तो नहीं? कह लगे बात तो ठीक है, मगर जिन आंखों से हुजूर को देखता था शर्माती थी। मुजरिम को न शर्माओ, आबाद कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। किसी गैर औरत से जिस्म का लगना इतना बुरा है जितना सूअर से जिस्म का लगना। किसी औरत का हाथ पकड़ना
حضور نے فرمایا جس نے غیر عورت کا ہاتھ پکڑا اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کے انگارے کو ہاتھ لگا دیا. زنا برائی ہے. نوجوانوں واپس پلٹو میرے دوستو, موت قریب قریب آ رہی ہے. ایک دن تمہارا جنازہ پڑا ہوگا, کوئی تمہارا دوست ہاتھ نہیں لگائے گا, کوئی تمہارا عزیز ہاتھ نہیں لگائے گا, اور تم ایک دن موت کے قریب چلے جاؤ گے. موت تمہیں آ لے گی, موت تمہاری سارا سلسلہ ختم کر دے گی. تمہارے فلمیں, تمہارے ڈرامے, تم کب تک بچتے رہو گے. موت اچانک تمہیں آئے گی, تمہاری ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اپنے رب سے توبہ کرو. نوجوانوں اپنے رب کے سامنے توبہ کیا کرو. کفل نام کا ایک نوجوان تھا, ہر روز نئی لڑکی سے زنا کرتا تھا. حضور علیہ السلام فرماتے ہر رات نئی لڑکی آتی تھی اس کے پاس, اتنا پیسہ تھا اس کے پاس. ایک دن ایک لڑکی آئی, میری بہنیں سنیں میری بیٹی, ایک دن ایک لڑکی آئی تو رونے لگی. اس نے اس کے ہاتھ لگائے, وہ رونے لگی. کہا پیسے نہیں ملے تجھے, میری رات خراب کر رہی ہے, موڈ آف کر رہی ہے میرا. کہنے لگی پیسے سب کچھ نہیں ہوتے. کہا کیا مطلب؟ کہا میرا باپ مر چکا ہے, بہن بھائی میرے بھوکے ہیں. کہا پھر؟ کہا بس بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو میں یہ جسم بیچنے نہیں آتی. کہا تمہیں ڈر کس سے رہی ہے؟ کہا اللہ سے حیا آ رہی ہے. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے, میرا پروردگار. بس اس سے کہہ رہی ہوں مالک اگر میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو میں کبھی زنا نہ کرتی, کبھی برا کام نہ کرتی. وہ روئی اور کہہ لگی تجھے کیا فرق پڑتا ہے, تو روز عزتیں لوٹتا ہے. مگر حضور فرماتے ہیں وہ ایسے روئی بلک بلک کے, اے مالک معاف کر دینا, میرے بہن بھائی بالکل بھوکے, انہیں بے ہوش ہو رہے ہیں گر گر کے, تو میرے مالک اگر وہ ایسے نہ ہوتے تو میں کبھی ایسا نہ ہو. ایسا روئی, اس کے آنسوؤں سے اس کفل کا دل دھل گیا. وہ بولا تو اتنے غم میں ڈرتی ہے اللہ سے, اتنی پریشانی میں, جا ساری دولت تجھے دے دی, تجھے اپنی بہن بنایا, جا چلی جا. وہ تو چلی گئی, وہ چلی گئی, یہ سجدے میں گر گیا کفل, اور گر کے رو کے کہنے لگا میرے مالک اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں. اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اگر میرے عیبوں کی کوئی حد نہیں تو تیرے ستار ہونے کی بھی کوئی حد نہیں ہے. ویسے میں چاہوں گا کہاں اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو کہاں جاؤں گا. زمین بھی خدا کی, زماں بھی خدا کا, مکین و مالکا لامکا بھی خدا کا. میرے مالک تو نے مجھے ماں کے پیٹ میں زندہ رکھا, تو نے مجھے انسان بنایا. بیٹھو بیٹھو بیٹھو, بیٹھو بیٹھو چھوٹے بیٹھو بیٹھو. درشی پڑھے سارے لوگ. بیٹھے ایک منٹ بیٹھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہزادہ اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند تاج السنہ حضرت علامہ مولانا مفتی توصیف رضا صاحب قبلہ بریلی شریف تشریف لائے ہیں. حضرت کی موجودگی سے برکتیں اور بڑھ گئی ہیں. میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں چونکہ بالکل قریب تھا میں مکمل کرنے کی. تو کفل روتا ہے, رو کے کہتا ہے اور رونا سیکھے. اللہ کے سامنے رونا. غوث اعظم فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں, مومن ہوں, اور وہ اللہ کے سامنے رونا نہیں سیکھا تو اسے تو اسلام کی ہوا تک نہیں لگی. رویا کرو. کفل رویا, کہنے لگا مالک اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. رو کے بولا مالک میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں. رویا 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 رویا, اتنا رویا کہ اس کی روح نکل گئی, مر گیا, اس کا دل کا دورہ پڑ گیا. صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں. اس کا جنازہ اٹھائیں گے, یہ تو زانی ہے, یہ تو بدبخت ہے, بدکار ہے, یہ تو زنا کرتا تھا, ہم اس کا جنازہ اٹھائیں گے. دوپہر تک کسی نے جنازہ نہیں اٹھایا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور اس کے دروازے پہ بڑے بڑے جلیل لفظوں میں لکھ کے گئے فرشتے, ان اللہ قد غفر للکفل. یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے بخشش کر دی ہے, اس کو معاف کر دیا ہے. کیوں؟ چونکہ وہ اللہ کے سامنے رویا تھا. اس نے کہا تھا مالک کے مجھے معاف کر. اے نوجوانوں اپنی تنہائیوں کو پاک کرو, اپنے نبی سے محبت کرو, اپنے پیغمبر سے محبت کرو.
آج تم اللہ کو بھول گئے. عمر کے کپڑے پہ 17 پیمند لگے تھے. کتنے؟ اور کسی نے مولا علی کے پاس گئے, کچھ صحابہ کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ عمر اتنا بڑا بادشاہ ہے اور کپڑوں پہ کتنے پیمند لگ رہے ہیں, بولو. تو کہنے لگے آپ کہہ دیں ایک جوڑی کپڑے بنا لیں. حضرت علی بولے میں عمر میرا دوست ہے, میں جانتا ہوں, اسے میں نہیں کہوں گا. اما عائشہ کے پاس جاؤ. اما عائشہ کے پاس گئے, انہوں نے حضرت عمر کو بلایا, کہا کوئی اللہ نئے کپڑے دے تو کوئی پہننے بری بات تو نہیں؟ کہا کوئی بری بات نہیں, کئی جوڑی نئے کپڑے بنا لو. کوئی آیا کرے غیر ملک سے کوئی سفیر تو کپڑے نئے پہن لیا کرو. حضرت عمر بولے اس کا نام بتائیں جس نے آپ کو میری ذاتی زندگی میں انٹرفیئر کرنے کے لیے کہا ہے, اس سے تو ذرا جا کے پوچھو. پھر فرمانے لگے اماں آپ میری ماں ہے, ام المومنین ہے, آپ جو کپڑے کہیں گی وہ پہن لوں گا, مگر یہ کپڑے مجھ سے نہ اتروائیں. کہا کیوں؟ کہ یہ کپڑے نہ اتروائیں مجھ سے میری ماں. کیوں؟ کہ یہ پیمند والے کپڑے نہ اتروائیں. کہا کیوں؟ کہ یہ کپڑے جب پہنتا ہوں نا, جب یہ دیکھتا ہوں کپڑے تو مجھے اپنے یار ابو بکر یاد آتا ہے, مجھے اپنے نبی یاد آتے ہیں. پھر اپنی بیٹی حفصہ, سیدہ حفصہ ام المومنین سے بولے اے حفصہ بتا کبھی نبی نے دو سالن کھائے زندگی میں؟ کہا نہیں. کبھی حضور نرم گدے پہ لیٹے؟ کہا نہیں. تو حضرت عمر کہنے لگے میں بھی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے بھی کبھی 2 سالن نہیں کھائے ہیں, میں بھی کبھی نرم گدے پہ نہیں لیٹا. میں اپنے نبی کو کبھی بھولا نہیں ہوں, میں اپنے پیغمبر کو کبھی بھولا نہیں ہوں. مجھے حضور کے پیٹ پہ بندھے ہوئے پتھر آج بھی یاد ہے, میں اپنے نبی کو بھولا نہیں ہوں. عمر آدھی دنیا کا بادشاہ بن کے حضور کو نہیں بھولا تھا, وہ دن رات حضور کو یاد کر کے روتے تھے کپڑے پہ, مگر آج یہ امت بھول گئی. اس کے بعد انسٹاگرام کے لیے, فیس بک کے لیے وقت ہے, نوجوان کے پاس چوراہے پہ بیٹھ کے گالیاں دینے کے لیے وقت ہے, مگر نبی پہ درود پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. افسوس ہے ہم اپنے پیغمبر کو بھول گئے. میرا امام کہتا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. آج افسوس ہے کہ مسلمان بھولتے چلے جا رہے ہیں. اب ذرا غور کریں, ایک حدیث شریف سن لیجئے. مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا جو میری بی بی فاطمہ نے دروازہ کھولا اور انہوں نے مسکرا کے سلام کر دیا. عورت چاہتی ہے اگر اس کے گھر میں برکت ہو تو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں, جب شوہر گھر میں آئے تو مسکرا کے سلام کر دے. انشاءاللہ فاطمہ کی سنت بھی ہے, اس میں برکت بھی ہو جائے گی. یہ نہیں کہ منہ بنا کے بیٹھ جائے تو پھر تو گھر بربادی ہو جائے گا. مولا علی کہتے ہیں دروازہ میری بی بی فاطمہ نے دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد مجھے سلام کیا اور پھر میں نے ان سے کہا مجھے بھوک لگی ہے, انہوں نے پانی دیا. میں نے کہا پیاس نہیں لگی, بھوک لگی ہے. کہتے میں 15 دن کے بعد گھر سے واپس آیا تھا اور میں نے 21 رمضان کو یہ مدینے میں بیٹھ کے حدیث پڑھی تھی. سنیے یہ حدیث شریف. مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ بھوک لگی ہے, مجھے پیاس نہیں لگی. وہ اندر چلی گئی. میں نے کہا فاطمہ کھانا, کہتے کوئی آواز نہیں آئی. پھر میں نے کہا کھانا, کہتے کوئی آواز نہیں آئی. پھر میں نے کہا کھانا, کہتے کوئی آواز نہیں آئی. پھر میں نے زور سے کہا تو اندر سے رونے کی آواز آئی. میں اندر گیا تو دیکھا دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی بیٹھی رو رہی ہے. میں نے پوچھا فاطمہ کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی بس آپ کو کھانا نہیں دے پا رہی ہوں, اس کا مجھے افسوس ہے. کہا کیوں؟ کہا جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا, آج بھی آپ کے گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے, آپ کے بچے بھوکے سو گئے ہیں. مولا علی کہتے ہیں میں نیچے بیٹھ کے رونے لگا. میں نے کہا فاطمہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگی وہ کہنے لگی علی سے وہ مت مانگنا, میرے ابا نے کہا تھا جو ان کے پاس موجود نہ ہو فاطمہ. کہتے مولا علی میری آنکھوں میں آنسو آئے مگر فاطمہ بھی روئی. میں نے کہا کیا ہوا فاطمہ؟ کہنے لگی آپ تو چلے گئے تھے, ابا کے گھر میں 17 دن سے چولہا نہیں جلا ہے, 16 دن سے. کہتے ہیں میں بھوکا تھا, بچے بھی پیاسے بھوکے تھے, مگر میں نے کچھ نہیں سوچا. میں گیا باغ میں نے کہا مجھ سے کوئی کام لے لو. باغ میں پانی, اس نے کہا 1 ڈول دو گے پانی؟ باغ کو تو 1 کھجور دیں گے اجوا. کہتے میں نے 3 ڈول دی, میں تھک گیا. آج کے بعد کوئی مزدور ہونا رشتہ دار تو برا مت سمجھنا. میں اس محفل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, میں جس علی کی اولاد ہوں, میرا باپ مزدوری کیا کرتا تھا, جنگل سے گھاس کھوتا تھا. مزدور ہونا بری بات نہیں. مولا علی کہتے 17 میں نے ڈول نکالے. کتنے؟ 17. اور کہتے 17 کھجور ملی نا, میں خود بھوکا تھا مگر میں نے ایک بھی نہیں کھائی. حضور کی بارگاہ میں لے گیا, سرکار نے مجھے دیکھا, کہا علی تیرے بچے بھوکے ہیں, حسن حسین اور فاطمہ, انہیں نہیں دیا تم نے؟ تو حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ فاطمہ سے زیادہ, حسن حسین سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے, دعا کی, اے اللہ میں علی سے راضی ہوں, تو بھی میرے علی سے راضی. اور جہاں آپ ایک سید زادے کا دیدار کر رہے ہیں وہیں پر کہ اعلیٰ حضرت کی تصویر کا دیدار کر رہے ہیں. تاج السنہ حضرت علامہ مولانا الشاہ الحاج مفتی محمد توصیف رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ, ان کا موجود ہونا گویا کہ حضور مفتی اعظم ہند کا موجود ہونا. اب آئیے بلا تاخیر میں جو ہے رسم گلپوشی کے لیے آواز دینے جا رہا ہوں. سب سے پہلے دستار بندی کرائی ہے, رسم گلپوشی بعد میں کراتے ہیں.
माशाअल्लाह वो तलबा कि जो छोटी उम्र में अपने घर को छोड़कर दारुल उलूम मासूमिया के दामन में आए, आज वो हाफिज के लक़ब से मुलक़ब हो रहे हैं। कल बरोज़ क़ियामत अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिदैन के सरों पर हीरों का ताज पहनाएगा। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामईन बवक़ार, इसमें तो कुछ वो है, अल्लाह कल बरोज़ क़ियामत 10-10 पीढ़ियों की को वो जन्नत में ले जाते नजर आएंगे, जिनको मौलवी कहा जाता है। मिसाल हमारा दारुल उलूम मासूमिया इदारा अब तक हुफ़ाज़ किराम को लोगों के सामने पेश करता हुआ नजर आ रहा था, अब जो है वो मौलवी हजरात को भी वो लोगों के सामने पेश करता हुआ नजर आ रहा है। दारुल उलूम मासूमिया में 4 साला हिफ्ज़ कुरान व तजवीद का कोर्स होता है और इसमें तलबा अपने गाँव को छोड़कर इदारे में आकर तालीम से आरास्ता पैरास्ता होते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, हर किसी का सिलसिला हसब नसब होता है जो एक हद तक जाकर ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से हमारे इदारों का भी एक सिलसिला हसब नसब है, जिसका मरकज़ मरकूज़ असहाब सुफ़ा है, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन बवक़ार, आप बड़े खुशनसीब हैं। दारुल उलूम मासूमिया एक इल्मी क़िला है, आप उसका ताउन करते हैं और हर तरीके से कि उसकी मदद करते नजर आते हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़, इमसाल दारुल उलूम मासूमिया ने बेहतरीन स्कीम निकाली है। अगर आप दारुल उलूम मासूमिया के एक हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो दारुल उलूम मासूमिया ने एक बेहतरीन स्कीम ये निकाली, आप एक हाफिज़ कुरान की आप जो है कफालत ले सकते हैं। बिल्कुल 4 साल में वो बच्चा हाफिज़ कुरान बनकर कौम के सामने उभरता नजर आएगा। हर महीना आपको 1500 रुपये देना पड़ेगा। इस तरीके से साल के 15,000 रुपये हो जाएंगे। तो 4 साल में 15,000 यूं 60,000 में बिल्कुल एक हाफिज़ कुरान आपका हो जाएगा। मेरे मुअज़्ज़ज़, कफालत लेने के फायदे क्या हैं? कफालत लेने के फायदे ये हैं, जब एक तालिब इल्म आपकी कफालत में आकर कुरान की तिलावत करना शुरू करेगा तो देखिए फजर की नमाज पढ़ा, फजर की नमाज पढ़ने के बाद 7:30 तक उसका हाथ कुरान करीम पर होगा। इस तरह जहां बच्चे को नेकियां मिल रही हैं, वहीं पर जिसने कफालत लिया है उसे भी नेकियां मिलेंगी। मेरे मुअज़्ज़ज़, फिर 7:30 के बाद वो नाश्ता करेगा, आयर गैर गुफ्तगू में मसरूफ नहीं रहेगा, वो सीधे दरसगाह में जाकर कुरान की तिलावत करना शुरू करेगा। 1 बजे तक उसके सामने अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कुरान मजीद होगा और वो कुरान मजीद को देखता नजर आएगा, कुरान मजीद को पढ़ता नजर आएगा। हर हर्फ पर 10 नेकियां उसे मिलेंगी। उसे ही नहीं बल्कि जिसने कफालत लिया उसे भी नेकियां मिलेंगी। देखिए आपका एक 1500 रुपये महीना जो है आपके दामन में कितनी नेकियां आ रही हैं। फिर तालिब इल्म मगरिब के बाद याद करने के इरादे से शुरू करेगा, फिर इशा के बाद। इस तरीके से जो आप कफालत एक बच्चे को लेंगे, पूरा दिन भर जो है उसका हाथ, उसकी निगाहें, उसका दिल कुरान की तरफ माइल है और इस तरह जहां उसी ने किया आपको भी नेकियां मिलते नजर आ रही हैं। इस तरह आप जो है दारुल उलूम मासूमिया में किसी एक तालिब इल्म को कफालत के हैसियत से ले सकते हैं, जिसके महीना 1500 रुपये और आप चाहें तो साल भर में 15,000 रुपये किस्तवार दे सकते हैं। तो आइए इसी के साथ में जो है हुदूद ताजुस सुन्ना को कि 6:40 हैदराबाद से फ्लाइट है और हुजूर वाला को जाना है। वक्त को मद्देनजर रखते हुए हम रस्म दस्तारबंदी का अमल इनकाद में ला रहे हैं के मोहसिन रजा बिन महबूब बादशाह साहब, मुदर्रिस करीम दुआन मोती दुआन मदरसा। शिक्षा वाली कलबई मुल्ला मोहम्मद शबीर बिन मुल्ला अब्दुल सुबहान साहब, बदनीहाल।
मुल्ला मोहम्मद शबीर बिन मुल्ला मोहम्मद अब्दुल सुबहान साहब बदनी हाल। यस मोहम्मद ताहिर बिन यस मोहम्मद साबिर साहब निजामुद्दीन कॉलोनी अदुनी। शेख गौस बादशाह बिन शेख यूसुफ साहब इमाम मस्जिद शेखीन अदुनी। शेख दादा कलंदर बिन शेख अल्लाह बख्श साहब बहारपेट अदुनी। एनएस मोहम्मद ताहिर बादशाह बिन एनएस मोहम्मद मजहर अहमद साहब अदुनी। देना है सर। तलबा कदीम दारुल मासूमिया की तरफ से एक छोटा सा जो है तोहफा तलबा के लिए रखा गया है, और सहल वर्जी फाउंडेशन की तरफ से भी हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह नबी साहब क़िबला की तरफ से भी के जो है तोहफा रखा गया है। मुल्ला अब्दुल नबी रसूल बिन मुल्ला मुहीउद्दीन साहब इमाम मस्जिद गौसिया हरिवानम। पी मोहम्मद रियाज बिन पी महबूब बादशाह साहब मस्जिद मां साहिबा कॉलोनी अदुनी। पी मोहम्मद आसिफ बिन पी मोहम्मद कासिम साहब मां साहिबा कॉलोनी अदुनी। यम मोहम्मद आसिफ बिन यम अब्दुल्ला साहब सिरुम्पा कर्नाटका। यस मोहम्मद सुहेल रजा बिन यस अब्दुल नबी रसूल बल्हारी कर्नाटका। डी मोहम्मद अफजल बिन डी आजम साहब हुबली कर्नाटका। माशाअल्लाह हमारे इदारे में आंध्रा ही नहीं बल्कि कर्नाटका के भी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। मेराज हुसैन शेख बिन हुसैन शेख साहब कुटना हल। के ख्वाजा मोइनुद्दीन नवाज के असलम साहब अदुनी। यम शेख अहमद बिन इकबाल जहीर साहब इमाम अदुनी। पी मोहम्मद महबूब बादशाह बिन पी मोहम्मद कासिम साहब मस्जिद मां साहिबा कॉलोनी अदुनी। मोहम्मद इब्राहिम बिन मोहम्मद महबूब बादशाह साहब अदुनी। नबी रही हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद रियासत अली खान साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल आलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह। मोहम्मद फारिस खान बिन हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद शकील खान साहब क़िबला। मोहम्मद गियासुद्दीन कादरी बिन मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब अमरावती नगर अदुनी। बी मोहम्मद गौस बिन बी अफदल बादशाह साहब या इलाही दारुल उलूम मासूमिया फूले फले हजरत ताहिर पिया बासफा के वास्ते। ता क़यामत रहे इस मदरसे का नाम, इस चमकती इमारत पे लाखों सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन बवक़ार, दारुल उलूम मासूमिया आज एक पहचान का नाम है। दारुल उलूम मासूमिया एक शान का नाम है। मेरे मुअज़्ज़ज़, जब आजू बाजू गाँव में जब एक तालिब इल्म को पूछा जाता है कि आपकी तालीम कहाँ से हुई है, तो दारुल उलूम मासूमिया जब वो नाम पेश करता है तो सारे लोग खंदा पेशानी के साथ उसे अपनी मस्जिद में जगह देते नजर आते हैं। साला साल सबसे ज्यादा मसाजिद में आजू बाजू दिखाई देते हैं तो दारुल उलूम मासूमिया के तलबा दिखाई देते हैं। चाहे वो अदुनी हो, अतराफ व अकनाफ का मामला हो, दारुल उलूम मासूमिया के तलबा हर जगह आपको छाते नजर आते हैं। ये थे शोबे हिफ्ज़ के तलबा जो अपने सीने में कुरान को जमा किया है।
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ، اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. مگر غور سے سنیے گا، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے طلباء ہیں جو چھوٹے سینے میں اتنے بڑے قرآن کو انہوں نے جمع کیا ہوا ہے. دیا جا رہا ہے. ذرا زور سے بولیے گا سبحان اللہ. اور مرتبہ. اور ٹوپی اور رومال بھی سہروردی فاؤنڈیشن کی طرف سے دیا جا رہا ہے، جو کہ بانی ہے آفتاب سہروردیت حضرت علامہ مولانا سید شاہ نبی صاحب قبلہ. دیا جا رہا ہے. امام مسجد عنایت شاہ ولی و مدرس مدرسہ حفاظ و دارت تجوید شاہی جامعہ مسجد ادونی. ماشاءاللہ انہوں نے ادارے سے مولویت کا کورس کیا اور اس طریقے سے آج ایک مولوی کے لقب سے ملقب ہو گئے. حافظ شیخ محمد بندر عباس اشرفی بن شیخ نذیر احمد صاحب مدرس مدرسہ شیخ الاسلام ادونی کہ محمد سرتاج بن کے تاج الدین صاحب مدرس مدرسہ حفاظ و دارت تجوید شاہی جامعہ مسجد ادونی و خطیب مسجد شیخ شاہ ولی کلبئی ادونی. بہار پیٹ محمد شاہین شاہ بیائی بن بہار پیٹ. اور اسی طرح شہر کی بہترین تحریک سنی دعوت اسلامی کی طرف سے بھی ایک بہترین تحفہ رکھا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو برکت عطا فرمائے. محمد عارف حضرت تقریر سے پہلے چونکہ حضرت کو نکلنا جلدی ہے تو ایسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مرید ہونا ہے وہ حضرت پہلے مرید کریں گے تو وہ مرید ہو جائیں. حضرت حافظ و قاری محمد ذاکر صاحب قبلہ وہ تاج السنہ کے ہاتھوں سے وہ تحفہ لے رہے ہیں. حضرت حافظ و قاری محمد حسین صاحب قبلہ خود تاج السنہ کے ہاتھوں سے ایک بہترین تحفہ لے رہے ہیں. جن کی دستار بندی ہو چکی ہے وہ اپنے جگہ پر جا کر بیٹھے. اراکین مدرسہ جناب محمد بادشاہ صاحب صدر صاحب اور جناب سی محمد فاروق صاحب سے گزارش کروں گا وہ ہمارے ساتھ نظام یہ آڑے ہٹ رہے چھوٹے چھوٹے ذرا بازو کر. ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والقضاء والقهط والمرض والألم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. نے حضرت علی سے فرمایا اے علی میرے ذہن میں ایک مسجد بنانے کا ارادہ ہے، یہ مسجد کیسی ہونی چاہیے اس کا نقشہ آپ بنائیے. حضرت مولا کائنات نے ایک نقشہ تیار فرما کر پیش کیا، اس نقشے پر ایک مسجد بنی. اب اس مسجد کا نام مسجد نبوی شریف رکھا گیا. کسی نے حضرت علی سے سوال کیا اے علی تم نے اتنی خوبصورت مسجد کا نقشہ کیسے بنایا؟
تو حضرت مولائے کائنات کا جواب سنو. میرے مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد کا نقشہ بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر تیار کیا ہے. یہ حضرت علی کے نظر کا کمال تھا کہ بیٹھے ہیں مدینے میں اور آسمان دنیا پر بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر مسجد نبوی کا نقشہ تیار فرما رہے ہیں. اب مسجد تیار ہو گئی. اب مسجد نبوی سے میرے مصطفیٰ دعوت اسلام شروع فرما رہے ہیں. جب مدینے میں ہر چہار جانب مسلمان 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 اور اسلام نظر آنے لگا تو میرے مصطفیٰ کے ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے, ان مسلمانوں کی لٹریسی کے لیے, ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کوئی مدرسہ قائم کیا جائے, کوئی ادارہ قائم کیا جائے, کوئی جامعہ قائم کیا جائے, کوئی دارالعلوم قائم کیا جائے, کوئی دینی پلیٹ فارم قائم کیا جائے, کوئی اسکول قائم کیا جائے, کوئی کالج قائم کیا جائے, کوئی یونیورسٹی قائم کی جائے. تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں فرمایا, یہی پیغام نہیں دیا کہ ایک دنیا میں بسنے والے لوگوں اپنا جہل دور کرو, تعلیم حاصل کرو, ایجوکیشن حاصل کرو. اے لوگوں, روئے زمین پر سب سے پہلے اگر کسی نے تعلیم حاصل کرنے کا پیغام دیا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی مقدس ذات بابرکات ہے. اے لوگوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے ایک چبوترے پر ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی, ایک مدرسے کی بنیاد رکھی, ایک جامعہ کی بنیاد رکھی, ایک اسکول قائم کیا. اب میرے مصطفیٰ کا کالج قائم ہو گیا, میرے مصطفیٰ کا اسکول قائم ہو گیا, مدرسہ قائم ہو گیا, دارالعلوم قائم ہو گیا. رمضان آ گیا, کوئی بچہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا, کوئی اسٹوڈنٹ اپنا نام نہیں لکھوا رہا ہے, کوئی طالب علم رسول اللہ کے مدرسے میں اپنا نام نہیں لکھوا رہا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے مدرسے میں اب شعبان بھی آ گیا, شوال بھی آ گیا, 10 تاریخ بھی آ گئی. شوال کی 10 تاریخ کو رسول اللہ کے دارالعلوم میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کچھ طلباء آئے, کچھ اسٹوڈنٹس آئے اور انہوں نے رسول اللہ کے دارالعلوم میں, رسول اللہ کے مدرسے میں, رسول اللہ کے اسکول میں, کالج میں اپنا نام لکھوایا. اے لوگوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے مدرسے میں جن طلباء نے سب سے پہلے اپنا نام لکھوایا تھا ان طلباء کا نام ہے اصحاب صفہ. رسول اللہ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اب طلباء آ گئے, پڑھانے والے پہلے سے موجود ہیں, مگر اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, دارالعلوم میں, مدرسے میں سب سے بڑا مسئلہ کھانے کا ہوتا ہے. یہ طلباء, اسٹوڈنٹس دور و دراز سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو کھلایا کیا جائے. رسول اللہ نے مدرسہ قائم کیا ہے, دارالعلوم قائم کیا ہے, لیکن ابھی کوئی کک نہیں رکھا گیا ہے, کوئی باورچی نہیں رکھا گیا ہے. ابھی رسول اللہ نے باورچی خانے کا قیام نہیں کیا ہے, ابھی مطبخ قائم نہیں ہوا ہے. اے لوگوں, اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ اپنے مدرسے کے طلباء کو کھلائیں کیا, دارالعلوم قائم فرمایا ہے تو مدینے کے انصار نے, انصار مدینہ نے رسول اللہ کے مدرسے کے کھانے کی ذمہ داری لے لی. کسی انصار مدینہ نے رسول اللہ کے مدرسے کے ایک طالب علم کے کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگا لی. کسی انصار مدینہ نے رسول اللہ کے مدرسے کے 2 طلباء کے کھانے کی جاگیریں اپنے گھر میں لگا لی. رسول اللہ نے اپنے مدرسے کے طلباء کے کھانے کی جاگیریں اپنے گھر میں لگا لی. یہ لوگوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مدارس کے طلباء کے کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگا لینا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے, سنت ہے, سنت ہے. اب کھانے کا بھی انتظام ہو گیا, پڑھنے کے لیے طلباء آ گئے, پڑھانے والے پہلے سے موجود ہیں, مگر اب پڑھائیں کیا؟ ایجوکیشن حاصل کرو, پیغام دے دیا. تعلیم حاصل کرو, پیغام دے دیا.
جہل دور کرو پیغام دے دیا، علم حاصل کرو پیغام دے دیا، مگر اب پڑھائیں کیا؟ پڑھانے کے لیے اسکول بھی قائم کر دیا، مدرسہ قائم فرما دیا، دارالعلوم قائم فرما دیا، مگر پڑھائیں کیا؟ کون سی تعلیم دے؟ کون سی ایجوکیشن دے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو دور تھا، اس دور میں رسول اللہ نے تعلیم حاصل کرو کا پیغام دیا ہے کہ جب پڑھانے کے لیے نہ علم نحو کی کوئی کتاب ہے، نہ علم صرف کی کوئی کتاب ہے، نہ علم ریاضی کی کوئی کتاب ہے، نہ علم منطق کی کوئی کتاب ہے، نہ علم جبر کی کوئی کتاب ہے، نہ لغت رسمات کی کوئی کتاب ہے، اب کسی فن کی کوئی کتاب پڑھانے کے لیے سامنے موجود نہیں ہے، حدیث کی کوئی کتاب ہے نہیں، تفسیر کی کوئی کتاب ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ بخاری ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ مشکات ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ بیضاوی ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ پڑھانے کے لیے کوئی کتاب سامنے موجود نہیں ہے، بحر الرائق ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ شرح جامی ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ علم الصیغہ ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ شرح میت ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ باقورہ ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ میزان ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ لوگو گلستہ ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ فارسی کی پہلی ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ تعلیم کے نام پر، اس وقت پڑھانے کے نام پر کوئی کتاب سامنے موجود نہیں تھی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ فارسی کی پہلی تو بہت بڑی بات تھی، اس وقت پڑھانے کے نام پر، تعلیم کے نام پر، اس وقت جو ہے وہ یسرنا القرآن بھی موجود نہیں تھا، پڑھائیں کیا؟ علم حاصل کرو پیغام دے دیا، یسرنا القرآن تو بہت بڑی بات ہے تھی اس وقت پڑھانے کے نام پر، تعلیم دینے کے نام پر قاعدہ بغدادی بھی نہیں تھا، نورانی قاعدہ بھی نہیں تھا اس وقت، پڑھائیں کیا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پڑھانے کے لیے کوئی کتاب سامنے موجود نہ تھی تو نہ ہو، ایک نظر مصطفیٰ تو تھی، پڑھانے کے لیے کوئی کتاب سامنے موجود نہیں تھی، صرف ایک نظر مصطفیٰ تھی، ایک نظر مصطفیٰ اپنے طلباء پر ڈال دی میرے مصطفیٰ نے، ایک نظر مصطفیٰ پڑ گئی طلباء پر، میرے مصطفیٰ نے ایک نظر ڈال دی، تمام علوم کا جامع بنا دیا، ایک نظر مصطفیٰ کا کمال تھا جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کوئی کتاب پڑھانے کے لیے سامنے موجود نہیں ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی نظر کا کمال تھا کہ جو خود نفس راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، میرے مصطفیٰ نے ایک نظر میں تمام علوم بتا دیے، ایک نظر میں تمام علوم سکھا دیے، ایک نظر میں تمام علوم بتا دیے، ایک نظر میں تمام علوم پلا دیے۔ اس لیے لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھایا کتابوں سے جاتا ہے اور پلایا نظروں سے جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے طلباء کو، اپنے اصحاب کو ایک نظر ڈال دی، نظر مصطفیٰ کے کمال سے وہ تمام علوم کے جامع بن گئے ہیں، ایک نظر میں تمام علوم و فنون میرے مصطفیٰ نے سکھا دیے ہیں۔ اے لوگوں، میرے مصطفیٰ کی ایک نظر کا کمال ہے کہ آج آپ دنیا میں جتنے علوم و فنون دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے علوم و فنون ایک نظر مصطفیٰ کا کمال ہے، اور وہ سارے کے سارے علوم و فنون صحابہ کی مقدس ذات سے ہوتے ہوئے ہمارے اور آپ کے درمیان تک پہنچے۔ اب لوگوں نے علم حاصل کیا، علماء 13 سال میں عالم بنا دیتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو دارالعلوم میں داخل کیجئے، اس 13 سال میں اور حافظ بھی بناتے ہیں، قاری بھی بناتے ہیں، عالم بھی بناتے ہیں، محدث بھی بناتے ہیں، مفکر بھی بناتے ہیں، مدبر بھی بناتے ہیں، مناظر بھی بناتے ہیں، مقرر بھی بناتے ہیں، مصنف بھی بناتے ہیں۔ وہ تمام علوم و فنون 13 سال میں سکھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں۔ اے لوگوں،
उलमा जो 13 साल में बताते हैं, औलिया का कमाल ये है कि वो एक नजर में पिला देते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़ाया किताबों से जाता है और पिलाया नजरों से जाता है। उलमा जो बात 13 साल में बताते हैं, औलिया एक नजर में उस मंजिल को पहुंचा देते हैं। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मदरसा, इस मदरसे के तलबा आज फारिग हुए, हाफिज भी फारिग हुए, आलिम भी फारिग हुए। अगर ये मदरसे में दाखिला ना लेते तो ना मालूम कौन सी ट्रेन में चाय बेचते, मगर ये मदरसे का कमाल है कि मदरसे में आ गए, 2.5 साल में हाफिज हो गए, 4 साल में हाफिज हो गए। हमारे यहाँ का कोर्स 2.5 साल का है। यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि यहाँ 4 साल में